अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है इश्क से जुनून तक का सफ़र। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली रीड कर सकें, सुन सकें जैसे आपका दिल चाहे। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। तुम्हें क्या लगता है सज्जाद, इसको यहीं फेंक कर इसका काम तमाम कर दें? असलान मलिक सिगरेट के कश लगाते आगे की तैयारी कर रहे थे। सर जैसे आप कहें, सज्जाद मुस्तैदी से फ़ौरन बोला। ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आ जाना। फिर हुक्म सादर करते हुए असलान मलिक फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बरेजमान हो गए। रजब की तो सालगिरह आ रही है, तो फिर क्या गिफ्ट चाहिए मेरी बेटी को? सलमा ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में अपनी 5 साला बेटी को देखा, जो अब ठोड़ी पर उंगली रखे बैठी थी। मम्मी, इस बार आप मुझे बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट कीजिएगा। वो सोच विचार के बाद नजब किसी नतीजे पर पहुंची थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत उठी हुई मगरूर नाक, उसे पेशानी और हल्की हल्की भूरी आंखों की मालिक नजब सलमा को बहुत अजीज थी। सलमा और उसके शौहर अहमद मजाकुल आज जैसी अजीम नेमत से महरूम थे। ये इन्हीं दिनों की बात थी जब सलमा अपने इलाज के लिए अस्पताल इस्लामाबाद से लाहौर अपनी बहन रबिया के घर आई थी। रबिया को अल्लाह ने तीन बेटों के बाद बेटी जैसी नेमत से नवाजा था, जिसका नाम उसके शौहर एहसान अतर ने नजब जहरा रखा था। उसकी पैदाइश के 3 रोज़ बाद रबिया पर यह इंकशाफ हुआ कि उसकी बहन भांज है। रबिया ने अपनी बहन की परेशानी दूर करने के लिए नजब को उनके सपुर्द कर दिया। यह फैसला उनके लिए आसान ना था, मगर बहन की मोहब्बत के सामने बेटी की मोहब्बत असर न कर सकी। सलमा की सोचों का तसलसल। अहमद के फ़ोन की घंटी कितने तो रहा। वालेकुम सलाम। हाँ, हम बस पहुंचने वाले हैं। अहमद चौके ड्राइविंग कर रहे थे तो हुज्जत में बातों का जवाब देते गए। नजब की आंख तब खुली जब अचानक गाड़ी एक मोड़ पर आकर रुक गई। वट, वो फिर से आया था? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने? अहमद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। सलमा को यह जानने में सेकंड से भी कम वक्त लगा था कि इस गुफ्तगू में वो उससे से मुराद कौन है, जबकि दूसरी तरफ नजब वो ध्यान से अपने पापा के तासरात का जायजा ले रही थी। सलमा, हमें वापस घर जाना है। नजब बेटा, बाबा आपको फिर कभी मरी ले जाएंगे। ओके ओके बाबा। नजब जानती थी कि अहमद परेशान है, इसलिए उसने ज़िद करने का इरादा तर्क कर दिया। उसका मिजाज वैसे भी सुलह पसंद था, वो बहुत कम ही ज़िद किया करती थी। अभी गाड़ी बमुश्किल आधा रास्ता ही तय कर पाई होगी कि सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर अहमद ने गाड़ी सड़क के दूसरी जानब कर ली। अजीब पागल है, वन वे रोड पर चला आ रहा है सामने से। अहमद अभी मोबाइल पर नंबर मिलाने में मसरूफ़ ही थे कि सलमा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। निगाहों का रुख मोड़कर सलमा को देखा तो इतनी देर में वही ट्रक उनकी कार से आ लगा। इस वक्त अहमद को कुछ समझ न आया। वो बस गाड़ी को कंट्रोल करने की सही कर रहे। सलमा यकदम हवा से बाख्ता हो गई और उन्होंने फ़ौरन नजब को खुद में समेट लिया। सलमा को अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो बस नजब को बचाना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। इस हादसे में अहमद और सलमा जान से धो बैठे। फिर नजब को होश आने में कुछ वक्त लगा। आधा घंटा बीत चुका था। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद नजब सलमा की गिरफ्त से निकल आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर नजब को अपना दिमाग माफ होता हुआ महसूस हुआ। ट्रेनिंग से सर लगाए अहमद का सर वजूद साकन था, जैसे उसकी जिस्म में ज़िंदगी की कोई रौनक बाकी ना रही हो। बाबा बाबा उठ से सीधे हों। 5 साल नजब जैसे शायद अभी ज़िंदगी का सही मतलब समझ नहीं पाई थी, और मौत को क्या पहचानती। अपने नन्हे हाथों से उसने अपने बाबा का चेहरा सीधा किया। उनका चेहरा खून से तरता। नजब को अपनी आवाज़ किसी खला से आती महसूस हो रही थी। रुख मोड़ कर माँ को देखा तो उसका जिस्म भी बेजान हो चुका था। उसने सलमा को जोड़ने की कोशिश की, आवाज़ें दी, लेकिन जवाब नादर था। बहुत देर यूं ही कोशिश करने और रोने के बाद नजब भी बेहोश हो चुकी थी। हसन, शाफिया का फ़ोन है। रबिया नाश्ते के टेबल से बर्तन उठाती हुज्जत में कह रही थी। दूसरी तरफ हसन अतर की टाई सेट नहीं हो रही थी। एहसान, शाफिया का फ़ोन है, आप सुन क्यों नहीं रहे? अब की बार रबिया थोड़ा ऊंचा बोली तो हसन ने मुड़कर उन्हें देखा। आप उठा लें। इससे पहले कि एहसान मजीद कुछ कहते, रबिया ने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम शाफिया, कैसी हैं आप? रबिया ने कुछ ढीले से उन्हें सलाम किया, लेकिन शाफिया की रोती आवाज़ सुनकर उन्हें शौक लगा। रबिया, भाई और भाभी का कल एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक ने हिट किया है और ड्राइवर फरार हो गया। सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी देखी तो अंदर से भाई भाभी की डेड बॉडी उसे मिली। उसने एम्बुलेंस को बुलाया और फिर तहकीक करके हमें कॉल की गई। रबिया, उसे नजफ की बेहोश हालत में मिली। शाफिया मलक ने रोते हुए रबिया को सारी तफसील बता दी। दूसरी तरफ
حیران تھے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ ربیہ رو رہی ہے۔ انہوں نے ربیہ سے فون لیا لیکن کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ ربیہ مجھے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ احسان فکر مندی سے اپنے سامنے بیٹھی ربیہ کو دیکھ کر گویا ہوئے جس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ احسان، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں ابھی۔ ربیہ کے حلق سے وہ مشکل آواز نکلی تھی۔ مگر ربیہ کیوں ایسے اچانک جانا؟ سب خیریت ہے؟ اس سوال پر ربیہ نے روتے ہوئے ساری بات دہرا دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت کرو، تم جا کر سامان پیک کرو۔ بیٹا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر جاوید نے اسے اس کی حالت پوچھنا چاہی۔ میرے پیرنٹس کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نجف نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے اپنے باپ اور اپنی ماں کی حالت یاد آئی۔ پھوپھو آپ بتائیں کہاں ہے وہ؟ اب کی بار وہ چیخ کر بولی۔ جواب میں شافیہ حسن اٹھی اور اس کے بال ٹھیک کرنے لگی۔ نجف کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شافیہ نے اسے باری باری چوما۔ نجف، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس ایکسیڈنٹ میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ شافیہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ انہوں نے نجف سے کچھ بھی نہ چھپایا اور اسے سب بتا دیا۔ نجف نے خاموشی سے آنکھیں موند کر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ شافیہ جان رہی تھی کہ وہ رو رہی ہے مگر انہوں نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ نجف بیٹا، جتنا رو سکتی ہو رو لو۔ جو آنسو آنکھوں سے ادا ہوتے ہیں اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن جو دل پر گرتے ہیں نا وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ شافیہ یہ بات کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن نجف آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اس وقت بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ نجف کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا جو سب کچھ اسے اپنے ساتھ لے گیا سوائے ہمت کے۔ اس سے اچھے سے یاد تھا سلمیٰ اور وہ کتنے دنوں سے اس کی چھٹی سالگرہ کی تیاری کرنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک 3 دن بعد اس کی سالگرہ تھی مگر جان سے بھی عزیز ماں باپ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس وقت اس کا ذہن کئی سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ بابا نے جب کار سڑک کی دوسری جانب ڈالی تھی تو پھر بھی وہ ٹرک سامنے کیوں آیا؟ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ نجف بیٹا بس اور نہیں رونا، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ پھوپھو ہے نا آپ کے ساتھ؟ شافیہ اسے گلے سے لگا کر بولی۔ یوں لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر اشک جاری ہو گئے تھے۔ پھوپھو میں نہیں روئی۔ نجف کی نگاہیں سامنے دیوار پر نصب تھی۔ نجف اپنے آنسو اندر نہ اتار اور لو، بھڑاس نکال لو اپنے دل کی۔ شافیہ نجف کے لیے بہت پریشان تھی۔ پھوپھو آنسو آتے ہی نہیں، پھر میں کیسے روؤں؟ اس نے سر اٹھا کے شافیہ کی طرف دیکھا اور شافیہ کا دل بھر آیا۔ شافیہ نے باری باری اس کی آنکھیں چوم لی۔ ابھی پولیس افسر آئیں گے بیٹا، آپ نے انہیں سب بتانا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کل رات۔ میری بیٹی نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سچ سچ جواب دینا ہے انکل کو۔ شافیہ نجف کو ان سوالات سے دور رکھنا چاہتی تھی جن سے اسے تکلیف پہنچے مگر پولیس باضابطہ تھی۔ شافیہ حسن کے مطابق یہ صرف ایک حادثہ تھا لیکن ان کا یہ خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ بیٹا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک قریب بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب افسر اس سے سوالات کرنا چاہ رہے تھے تو اس نے شافیہ کو اشارے سے باہر بھیج دیا۔ میں ہاں ٹھیک ہوں پہلے سے۔ نجف کی نظریں ابھی بھی دیوار پر ٹکی ہوئی تھی۔ بیٹا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ بھی جلد ہی بھول جائیں گی۔ افسر جاوید اپنی ہی دھن میں کہہ رہے تھے، اس چیز سے بے نیاز کہ اس کی آخری 2 باتیں نجف کو بری طرح چبھی تھیں۔ آپ نے کچھ سوال پوچھنے تھے؟ اب کی بار نجف نے رخ موڑ کر افسر کو گھورا۔ پہلے افسر حیران ہوا۔ نجف کی آنکھوں کا رنگ ہلکا بھورا تھا مگر اس میں کشش بہت تھی۔ افسر تذبذب کا شکار ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ نجف ایکسیڈنٹ کے دوران کیا ہوا تھا؟ افسر نے ایک نوٹ بک اور قلم نکال لیا، یعنی اس کا بیان ریکارڈ ہونا تھا۔ نجف ایک لمحے کے لیے رکی، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اسے سلمیٰ کی باتیں یاد آئیں۔ نجف اگر کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا ہو نا تو اپنے حق کے لیے کھڑی ہونا بیٹا، تمہارے بابا کی جان کو بہت خطرہ ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بابا نے اور میں نے ایک وصیت تیار کی ہے جس میں ہمارے بعد سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر کبھی ہم کچھ ہو جائے تو وہ پیپرز بابا کے سیکرٹ لاکر سے نکال کر ربیہ کو دے دینا۔ ایک اور چیز، سلمیٰ نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا نجف کو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ان کی بہن کی بیٹی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ماما؟ نجف ابھی بھی حیران میں مبتلا تھی۔ بیٹا تمہارے چاچا ارسلان، اس سے دور رہنا، وہی ہیں جو بابا کو مارنا چاہتے ہیں۔ نجف دیکھ سکتی تھی کہ سلمیٰ کی آنکھوں میں فکر مندی کی جگہ خوف ڈر آیا تھا۔ مس نجف، افسر کو افسوس ہوا کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ نجف پہلے چونکی اور پھر خود کو چند ہی لمحوں میں تیار کر لیا۔ بیان لکھوا دیں، افسر نے اب کی بار زور سے کہا۔ سر اس رات نجف نے بھی اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ دروازے سے ارسلان ملک اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ نجف میری بیٹی تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر مصنوعی فکر مندی سجائے ارسلان نجف سے مخاطب ہوا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سر پلیز برا مت مانیے گا مگر ہمیں اس سے اکیلے میں بیان ریکارڈ کروانا ہے، آپ باہر انتظار کریں۔
افسر جاوید کیا تم چاہتے ہو میں کون ہوں؟ سیدھی سی بات ہے، ایکسیڈنٹ تھا، بیان کس چیز کا لینا ہے؟ نجف بھی نہیں دینا چاہتی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے جو نجف کی عقابی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ افسر میں بیان رکھوانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ قتل ہے۔ 5 سال کی بچی سے ایسے الفاظ سن کر انسپکٹر جاوید کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دوسری طرف اسلان ملک جنہیں لگا تھا کہ نجف ایک بچی ہے، بھول جائے گی، ان کی یہ غلط فہمی بہت غلط وقت پر منفی ثابت ہوئی۔ انہوں نے اب کچھ نہ بول کر غنیمت جانی بیان لکھوائے۔ افسر کو وہ بچی عام بچوں کے مقابلے میں غیر معمولی لگی، تبھی افسر نے اسے سنجیدگی سے سننے کا تہیہ کر لیا۔ 4 دن بعد میری برتھ ڈے ہے۔ میرے بابا نے مجھے سے پرومس کیا تھا کہ مجھے مری لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا بھی کرنا تھا، پر زندگی نے وقت نہ دیا۔ نجف اداسی سے مسکرائے اور بات جاری رکھی۔ ہم رات کے وقت گھر سے نکلے تھے کیونکہ بابا دیر سے آئے تھے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ بابا کو کال آ گئی۔ انہوں نے کار سائڈ پر لگائی اور یکدم انہیں غصہ آ گیا۔ نجف کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں جو خالی تھی۔ آپ کے بابا نے کالر کو کیا جواب دیے تھے؟ افسر کو یہ کیس دلچسپ لگ رہا تھا۔ بابا کی تو باتوں سے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے جس نے بابا کے کسی ورکرز کو تھریٹ کیا۔ چونکہ یک طرفہ گفتگو تھی تو میں یہی سن سکی۔ اب کی بار نجف نے رخ موڑ کر اسلان کی جانب دیکھا۔ اسلان کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ جیسے وہ سب جانتی ہے۔ اسے انہوں نے جتنا آسانی سے لیا تھا وہ اس کے لیے اتنی ہی مشکلیں ڈالنا چاہ رہی تھی۔ اسلان اب خود کو ملامت کر رہے تھے کہ اسے بھی مروا دیتے۔ ساتھ ہی اسپتال کے اس VIP روم میں اس وقت جتنی خاموشی تھی اتنی کسی شہر خاموشہ میں بھی نہیں ہوگی۔ سب چہرے نجف کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے بعد بابا نے مجھے کہا کہ انہیں ایمرجنسی ہے، اس لیے ہم لوگ کبھی مری جائیں گے۔ گاڑی پھر سے ٹریک پر آ گئی تھی۔ اب کی بار ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد سامنے سے ایک ٹرک آتا نظر آیا۔ نجف لمحے بھر کو رکی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر ان میں سے ایک بھی آنسو نہ نکلا، اور سب سے ضروری چیز، افسر جس روڈ پر سے ہم گھر جا رہے تھے وہ 1 وے تھا اور ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ اف یو نو وٹ آئی مین۔ نجف کی نگاہیں اب سامنے لگے فانوس پر مرکوز تھیں۔ بابا نے اسے اگنور کر دیا اور سڑک کی دوسری جانب گاڑی موڑ لی، مگر ٹرک ڈرائیور پھر سے سامنے آ گیا اور کار سے ٹکرا گیا۔ نجف نے آنکھیں موڑ لیں۔ وہ سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ کیسے اس کے باپ نے گاڑی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کیسے اس کی ماں نے اسے خود میں سمیٹ لیا اور اپنے باپ کا خون سے ترج وجود سرد تکلیف سے اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ نجف کہ تمہیں کس پر شک ہے؟ افسر بیان قلم بند کر چکا تھا۔ ہاں مجھے شک ہے، اور ہاں میں آپ سے اتنی فرینک نہیں ہوں، مجھے آپ کہیں۔ نجف نے انہیں ٹوکا، جس پر وہ سب مسکرا کر رہ گئے۔ جی ٹھیک ہے مس نجف زہرا نقوی۔ اب کی بار وہ مسکراہٹ دبائے بولے۔ آپ مسکراتی نہیں ہیں۔ افسر کے لبوں پر تپا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ آپ واپس جا رہے تھے؟ نجف نے بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ جی وہ جا رہا ہوں۔ افسر اٹھا اور اسلان ملک کو بھی اٹھ کر چلے گئے۔ ربیہ ہم بائی ایئر جائیں گے، یوں ہمیں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اسلان نے ربیہ کو مخاطب کیا۔ مجھے بس جلد از جلد جانا ہے، چاہے بائی ایئر یا بائی روڈ۔ ربیہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف عزیز رشتوں کو کھو دیا تھا اور دوسری طرف انہیں نجف کی ذہنی حالت کی فکر تھی۔ ربیہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھی اور نروس بریک ڈاؤن کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ اچھے سے جانتی تھی۔ حسان اور ربیہ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ چھوٹے دونوں بیٹے عبداللہ اور انس ان کے ہمراہ تھے، جبکہ بڑا بیٹا شماس اپنے ماموں کی طرف گیا تھا اور ان کے ساتھ ہی اس نے اسلام آباد آنا تھا۔ پولیس افسر کے جانے کے بعد نجف پھر سے لیٹ گیا۔ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی سوچ کا سارا مرکز ایک لفظ کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اسے بدلہ لینا تھا۔ اس سوچ نے دوسری سوچ کا سفر کرتے کرتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ لمحوں بعد شافیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نجف کو سوتا دیکھ کر انہوں نے اسے اٹھانا ضروری نہ سمجھا۔ اس کا آرام کرنا بہت اہم تھا۔ اس کی دماغی حالت اعصابی خرابی نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ شافیہ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر راشد سے مل کر آئی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر راشد نے شافیہ کو بتایا کہ نجف پر اس نروس بریک ڈاؤن کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اب غصہ اس کا معمول بن جائے گا اور اسے ہر چھوٹی بات پر پریشانی ہوگی۔ اس سب میں سرفیس ڈپریشن تھا، لیکن ڈاکٹر کی کئی باتیں اب تک غلط ثابت ہو رہی تھیں۔ بجائے غصہ کرنے کے اس میں پہلے سے زیادہ عاجزی آ گئی تھی۔ وہ شافیہ کی باتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔
جی، رخ اس کی طرف موڑ کر اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے شافیہ نے جواب دیا، وہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ نجف کی سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو اس نے شافیہ کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا مطلب؟ شافیہ صحیح معنوں میں حیران ہوئی تھی اور پھر نجف نے منو اور ساری بات دہرا دی۔ اس نے غور سے شافیہ کے تاثرات دیکھے جس پر غم اور غصے کے علاوہ نفرت بھی تھی۔ ہم ریونج کیسے لیں گے؟ نجف کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ نجف تمہاری عمر کیا ہے؟ شافیہ اب قدرے سنبھل چکی تھی تو اسے سمجھانے کا ارادہ کر لیا۔ آلموسٹ 60 years، تقریباً 6 سال، اینڈ آئی ول ٹرن انٹو 18 دس نومبر، اور میں اس نومبر 18 کی ہو جاؤں گی۔ وی آر ڈسکسنگ سم تھنگ ایلس شافی، ہم کچھ اور بات کر رہے تھے شافی نے، جب اس کے پاس ابھی طاقت ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم دونوں مل کر ایک بھی ہو جائیں تب اسے سزا نہیں دلوا سکتے۔ یہ پاکستان ہے میری جان، ادھر سچ یا جھوٹ نہیں دیکھا جاتا، ادھر پیسے سے کام بنتا ہے۔ وی آر ریچ انف ٹو کمپلیٹ اٹ، ہم اتنے امیر ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ نجف، منی از ناٹ اے بگ ڈیل فار اس، بٹ دی مین ریزن از دیٹ وی آر گرل۔ نجف، پیسے ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مگر اہم چیز یہ ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ نجف سمجھنے سے قاصر تھی۔ نجف، ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم اور میں اپنا انتقام دنیا کی عدالت میں دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ یہ سب ارسلان نے کروایا ہے؟ سب اللہ پر چھوڑ دو، تم ابھی بہت چھوٹی ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو، بڑی ہو جاؤ، ہم اس کے مقابلے پر تب کھڑے ہوں گے جب ہمارے پاس وسائل آ جائیں گے۔ شافیہ نے اسے سمجھانا چاہا اور ایک حد تک وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بیان واپس لے لو نجف، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ شافیہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ ٹھیک ہے، نجف نے چپ سانس لی، تم ربیہ اور احسان بھائی کی بیٹی ہو۔ شافیہ چاہتی تھی کہ وہ اس سب سے باہر نکل آئے۔ جانتی ہوں، نجف غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، تم اب ان کے پاس شفٹ ہو جانا، وہ آتے ہی ہوں گے، اور ڈاکٹر نے تمہیں ڈسچارج کر دیا، اب ہم گھر جا رہے ہیں، بھائی بھابھی کو ان کے آخری گھر بھی چھوڑ کر آنا ہے۔ شافیہ نے اسے جوتے پہنائے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئی۔ معصوم، سامان کمرے سے گاڑی میں رکھوا دو، ڈرائیور کو حکم دے کر وہ نجف کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسپتال سے گھر تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ شافیہ اور نجف کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسپتال سے گھر تک کی مسافت تقریباً آدھا گھنٹہ تھی۔ سفید رنگ کی ہونڈا سٹی اسلام آباد کی ڈیفنس ہاؤس اتھارٹی کے ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ شافیہ نے ابھی تک نجف کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور اس گھر کی عورتیں ماڈرن تھیں، تب ہی خود کو چادر سے ڈھانپتی تھیں اور انہیں مکمل آزادی تھی، لیکن گھر کی حدود تک۔ شافیہ نے اس وقت بھی سیاہ چادر سے خود کو ڈھکا ہوا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی نجف نے ہر چیز غور سے دیکھی تھی۔ اسے گزشتہ رات ہونے والے تمام واقعات یاد آئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی کے روشن دن گزارے تھے، اور پھر ایک ہی رات میں ہر جگہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ نجف نے اپنے گھر میں قدم رکھا تھا، جس جگہ اس نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے تھے، وہ جگہ اب ایک مکان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ گھر تو ختم ہو چکا تھا، گھر والوں سے بنتا ہے، اور گھر والے اس سے آنکھیں پھیر کر جا چکے تھے، اور اسے لان میں مردوں کا ہجوم نظر آیا۔ اندر آئی تو سامنے 2 میتیں تابوت میں پڑی نظر آئیں۔ اس ہجوم میں اسے ربیہ نظر آئی، اپنی دادی نظر آئیں، چچی بھی وہیں موجود تھی۔ ربیہ اسے دیکھ کر آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ نجف کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا، ساری زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ چپ رہی، ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ شافیہ احمد کی میت کے سرانے بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اب کچھ مرد اندر آئے تھے، جس میں اسلام ملک بھی موجود تھا، ان کے ماموں اور دیگر رشتہ دار بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ تب تک نجف کا ذہن تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مرد اس کے والدین کی میت اٹھا رہے ہیں۔ نجف، زہرا کے سینے میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے دیوانہ وار خود کو رابعہ کی گرفت سے آزاد کروا دی۔ یہ میرے ماما بابا ہیں، کوئی انہیں کہیں نہیں لے کر جائے گا، سب برے ہو تم۔ نجف کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے۔ شافیہ آگے بڑھی اور اسے میت سے علیحدہ کر دیا۔ نجف چیختی چلاتی، مگر شافیہ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا، اور جب اس کے ماں باپ کی میت گھر سے رخصت ہو چکی تھی تب وہ پھٹ پڑی۔ اتنی مدت سے جو درد اس کے اندر چھپا تھا اس نے آنسوؤں کی صورت میں ہارنا چاہا، مگر درد میں کمی نہ ہوئی۔ شافیہ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے شکوہ کنان نظروں سے شافیہ کو دیکھا، اور شافیہ نظریں چرا گئی۔ نجف نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور زاروں قطار روتی چلی گئی۔ اسے ربیہ تسلی دے رہی تھی، چپ کروا رہی تھی، مگر ساری کوششیں ناکام تھیں۔ نجف نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کے پاس ربیہ موجود تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، ربیہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ زینے چڑھتے وقت نجف کی سماعتوں سے ایک عورت کی آواز ٹکرائی، جو شافیہ کو ایک پلیٹ چاول لانے کا کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ کچھ سخت کہنے کے لیے مڑی کہ ربیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
بیٹا کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، آؤ ہم روم میں چلتے ہیں، چھوڑو ان لوگوں کو، ربیہ اسے سمجھاتی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں جب خاموشی سے زینت چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی، گھڑی پر شام کے 6 بج رہے تھے اور رات کے سے نجف نے پانی تک نہ پیا تھا۔ ربیہ اسے کمرے میں چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ وہاں سے انہوں نے نجف کے لیے کچھ چیزیں ٹرے میں رکھی اور قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ جب ربیہ واپس آئی تو نجف سو چکی تھی۔ انہوں نے اسے سیدھا لٹایا اور اس پر کمبل ڈال کر واپس شافیہ کے پاس آ گئی۔ تقریباً تمام لوگ جا چکے تھے، جو لوگ باقی تھے وہ شہناز ملک سے افسوس کر کے جانے کی تیاری میں کرتے۔ ربیہ تھکن سے چور لہجے میں شافیہ نے انہیں پکارا۔ ہاں، ربیہ اب اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں اور ممی چاہتے ہیں کہ تم نجف کو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤ۔ میں اور ممی چاہتے ہیں تم نجف کو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤ، مگر ربیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ دی گئی۔ ربیہ، ہم یہ گھر بند کر کے واپس حویلی جا رہے ہیں۔ میں اور ممی ادھر اور نہیں رہ سکتے۔ تم نہیں جانتی مگر خالی گھر کی دیواریں اس میں رہنے والے مکیموں کا نام پکارتی ہیں جو کہ جا چکے ہیں۔ نجف چھوٹی ہے ابھی، اسے ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہے جو تم اور احسان بھائی ہی دے سکتے ہو۔ کل کی ٹکٹس بک کروا لو اور نجف کو ساتھ لے جاؤ، بات یہیں ختم کرو اب۔ ٹھیک ہے۔ ربیہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس نجف کے پاس آ گئی۔ تم کیسے اٹھی؟ ربیہ نے اسے جاگتا دیکھ کر سوال کیا۔ آنکھ کھلنے سے۔ نجف نے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا، جو ان کے انوکھے جواب پر خاموش ہو گئے۔ ہم کل صبح واپس جا رہے ہیں اور نجف تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ ربیہ کو لگا کہ وہ شاید مذمت کرے گی، مگر ان کا یہ خیال بھی غلط تھا۔ ٹھیک ہے۔ نجف نے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑی تصویر اٹھا لی اور وہ ان کی تیسری 5ویں سالگرہ کی تصویر تھی، اور وہ احمد اور سلمیٰ۔ بس سر اٹھا کر اس نے ربیہ کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نجف، پیکنگ کر دوں تمہاری؟ ربیہ نے اپنے اور اس کے درمیان حائل خاموشی کو توڑنے کی آخری کوشش کی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، تھینکس۔ جواب مختصر مگر مکمل تھا۔ ربیہ اس کے کمرے سے باہر آ کر شہناز ملک کے پاس بیٹھ گئی۔ ربیہ کے جانے کے بعد نجف اٹھی اور احمد کی اسٹڈی میں آگئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں پڑے ایک سافٹ ٹیڈی بیئر پر پڑی، جس کو خوبصورت طرز سے سجایا گیا تھا۔ نجف کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو یہ میرے لیے تھا، میں اسے ساتھ لے جاؤں گی۔ اچھا۔ سامنے لگی احمد اور سلمیٰ کی تصویر کو دیکھ کر وہ بڑھائی۔ سافٹ ٹیڈی کے پیچھے حصے میں موجود ایک زپ کھول کر اس نے اندر سے روئی کے گالے باہر نکالے، جس میں سے ایک چابی برآمد ہوئی۔ چابی کو اپنی جینس کی جیب میں رکھ کر اس نے روئی کے گالے واپس اندر انڈیلے اور اسٹڈی روم میں نصب ایک شیلف کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا کا سیکرٹ لاکر کہاں ہوگا؟ خود کلامی کرتے وہ آگے بڑھی اور دیوار کا جائزہ لینے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ کی ہر چیز کا علم تھا۔ احمد نے اسے بس اتنا کہا تھا کہ لاکر اسٹڈی میں موجود ہے، چھوٹے شیلف کے آس پاس ہے۔ اس نے دیوار کو غور سے دیکھا، پھر دیوار کے قریب کھڑی ہو کر اس نے ایک کان دیوار کے ساتھ لگایا اور سیدھا ہاتھ ایسے سے دستک کی صورت دیوار پر مارنے لگی۔ ہر طرف سے ایک جیسی آواز ہی آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دیوار سیمنٹ کی بنی ہے، اس میں کہیں بھی کوئی اور مادہ استعمال نہیں ہوا۔ نجف مایوس ہو کر پیچھے ہٹی اور باہر جانے کی غرض سے دروازہ کھولا، تو پھر ایک خیال کے تحت واپس پلٹی اور شیلف کو دیکھا۔ 5 خانوں پر مشتمل اس شیلف میں بہت کم کتابیں تھیں، لیکن تیسرے خانے میں ایک نکڑ پر بہت سی کتابوں کا مجموعہ تھا، جنہیں سلکے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ نجف گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور وہ کتابیں ہٹانے لگی۔ ساری کتابوں کو باہر نکالنے کے بعد اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ شیلف کے اس حصے میں کتابوں کے پیچھے شیلف کی لکڑی نہیں دیوار تھی، اور شیلف کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کے ایک حصے کو اچھے سے دیکھا اور جیب سے چابی باہر نکالی۔ پھر کچھ ہی لمحوں کی مشقت کے بعد وہ چابی لاکر میں فٹ کر چکی تھی۔ لاکر کھولنے کے بعد اس نے اندر سے ایک فائل اور ایک لیپ ٹاپ برآمد ہوا۔ دونوں چیزیں اپنے ہمراہ لیے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ان چیزوں کو اپنے دستی بیگ میں ڈال دیا اور ربیہ کی تلاش میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آنی، میں 2 بیگز میں سامان پیک کروں گی۔ ایک بیگ میرا اپنا ہوگا جس میں میری پرسنل چیزیں ہوں گی اور وہ میں کندھوں پر ڈال دوں گی، اور دوسرا بیگ کپڑوں اور شوز کا ہے، وہ آپ کر لیں اس کی پیکنگ۔ دادو، میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ نجف، شہناز نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا۔ جی۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ربیہ کو آنی نہیں، ماما کہا کرو۔ شہناز اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی۔ اوکے ماما، پھر آپ پیکنگ کر لیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر ربیہ کو مخاطب کیا۔
اچھا میں کر دیتی ہوں۔ ربیہ نے دروازہ کھولا تو انہیں شہناز نے آواز دی، ربیہ 1-2 دن رک جاؤ یہیں تم لوگ، کل میں اور شافی گلگت جا رہے ہیں اپنے گاؤں، ہم سوچ رہے تھے کہ نجف کو بھی ساتھ لے جائیں، تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا اس کا نیچر میں۔ شہناز کچھ سوچ کر بولی، چلیں جیسے آپ کی مرضی، نجف آؤ کھانا کھاؤ آ کر، دادو اور شافی کھانا کھا چکے ہیں، ہم سب نے بھی کھا لیا ہے، تم بھی آؤ میرے ساتھ۔ ربیہ اسے کہہ کر باہر آ گئی، دادو میں کھانا کھا کر سو جاؤں گی، آپ بھی سو جائیں ٹھیک ہے؟ وہی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے شہناز کو گھور رہی تھی۔ نجف تم چائنیز ہو؟ شہناز نے اچانک ہی سوال پوچھ لیا۔ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے چائنیز امبیسی سے اٹھا کر لائے تھے، اس نے الٹا ان سے سوال پوچھ لیا۔ تم اب آنکھیں اتنی چھوٹی کرو گی تو مجھے تو چائنیز ہی لگو گی نا۔ شہناز کی اس بات کے باوجود بھی اس نے اپنی آنکھوں کو اسی حالت میں رکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جوان ہو گئی ہیں، خیر میں کچن میں جا رہی ہوں، بائے، گڈ نائٹ۔ حجت میں کہتی وہ چلی گئی۔ کچن میں آنے کے بعد ربیہ نے اسے کھانا کھلایا اور اسے اس کے کمرے میں سلا دیا۔ ربیہ کو جب لگا کہ وہ سو گئی ہے تو انہوں نے ایسپیڈ سے دروازہ بند کیا اور واپس گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئیں۔ ربیہ کے جانے کے بعد نجف اٹھ بیٹھی اور کمرے سے نصف ٹیرس نما بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ستاروں تکتے جب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے علم ہی نہ ہوا۔ نجف صبح 6 بجے کے قریب شافیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، بستر پر سے کمبل ہٹایا تو نجف وہاں نہیں تھی۔ شافیہ کو تشویش ہوئی، پھر بالکنی کے باہر اس کے سلیپر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ نجف اندر ہی ہے۔ بالکنی میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر نجف پر پڑی جو سو رہی تھی۔ شافیہ نے اسے اٹھایا۔ نجف اٹھو، جانا ہے ہم نے۔ شافیہ کو اسے اٹھانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے شہناز کے حکم کی تعمیل بھی کرنی تھی۔ جی پھوپھو۔ ریسٹنگ چیئر پر نیم دراز نجف نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ جانا نہیں ہے؟ شافیہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ انہیں بھیج کر نجف کرسی سے اٹھی، نہا کر کپڑے بدلے، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دستی بیگ جو اس نے رات صوفے پر رکھا تھا اسے اٹھا کر الماری کے اندر رکھ کر وہ گھر کے لان میں آ گئی، جہاں شہناز اور شافیہ گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رابعہ اور احسان سے مل کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور چند ہی لمحوں میں گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ تینوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی اور کسی نے بھی خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہ کی۔ اسلام آباد سے گلگت کا ایک شہر کا سفر 12 گھنٹوں کا تھا۔ اگر آپ سڑک کی طرف سے جائیں تو تقریباً 527 کلومیٹر بنتے ہیں۔ گلگت شہر سے آگے جھیل کے پاس ایک گاؤں میں ان کی حویلی تھی اور یہ علاقہ قدرت کے خوبصورت مناظر کا پیشوا تھا۔ اسلام آباد سے گلگت تک کے سفر میں بہت سے شہر آتے تھے، جس میں راولپنڈی، منسیرا، ناران، کلاگان، ایبٹ آباد اور دیگر مشہور شہر آتے ہیں۔ 12 گھنٹے میں اس سفر میں ان تینوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہی ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ وہ لوگ کہیں بھی کسی بھی مقام پر نہیں رکے تھے سوائے پیٹرول اسٹیشن کے۔ سفر کے دوران نجف کھڑکی سے باہر مختلف جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی جگلوت شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی شہر کے آگے کچی سڑک پر ڈال دی تھی۔ کوک کا کین کے منہ سے لگائے نجف اپنے اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ شافیہ کا دھیان اسی پر تھا۔ نجف خود پر نظروں کی تپش محسوس کر چکی تھی، پلٹ کر دیکھا تو شافیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے نوالے گن رہی ہیں پھوپھو؟ اچانک سے کیے گئے سوال پر شافیہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی تمہیں۔ شافیہ نے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت میں جگلوت سے آگے ایک گاؤں تھا۔ گاڑی ایک کشادہ حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ نجف دیکھ سکتی تھی کہ وہاں پر کچھ ملازم ان لوگوں کے انتظار میں تھے۔ حویلی کا رقبہ کافی وسیع اور عرض معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ملازم برف سے ڈھکے لان کی صفائی کرنے میں مصروف تھے۔ سبز گھاس برف کے سفید ملبے تلے مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ حویلی میں کھڑی اسلان ملک کی گاڑی نجف کی توجہ اپنی طرف ملبوس کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نجف نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسے اب کسی سے بھی کوئی ڈنڈی مول نہیں لینی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ نجف نے قدم آگے بڑھائے۔ یہ ایک کشادہ سا لاؤنج تھا جسے خوبصورت فرنیچر سے آویزاں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ایک خوبصورت کچن تھا جس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا تھا۔ لاؤنج کے دونوں اطراف میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی جانب جاتی تھیں، جہاں بہت سارے کمرے تھے۔ شہناز اور اسلان ملک کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نجف آگے آئی اور دونوں کو سلام کر کے شہناز کے ساتھ آ بیٹھی۔ نجف تم نے پھر پولیس کو دوبارہ بیان دیا تھا؟ اسلان ملک نے لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں چاچو، نجف نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اندر جاؤ اور وہ باسکٹ میں چاکلیٹ ہے، کھا لو۔ اسلان کا موڈ اس کی بات سن کر فریش ہو گیا تھا۔ نجف کے جانے کے بعد اسلان نے رخ شہناز کی طرف موڑا۔ امی جان، شہناز نجف کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسلان کی آواز پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، احمد بھائی کی پراپرٹی کا کیا کرنا ہے امی؟ جس مقصد کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے وہ ڈیمانڈ
اب ارسلان نے شہناز کے سامنے رکھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ارسلان؟ اسے ابھی گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تمہیں اس کی جائیداد کی فکر بڑھ چکی ہے؟ وہ وصیت لکھوا کر گیا تھا جس میں اس نے اپنی تمام جائیداد نجف کو دے دی ہے۔ شہناز کے چہرے سے واضح تھا کہ انہیں اس کی بات حد درجے کی ناگوار لگی ہے۔ لیکن امی جان، نجف کیسے سنبھالے گی اتنا بڑا بزنس؟ اسلام ملک نے ہوا میں تیر چلایا۔ اس کے بڑے ہونے تک احسان کمپنی سنبھالے گا۔ ارسلان نے مٹھیاں بھیج لیں۔ تم لوگوں کا کام تو آج ہی تمام کرتا ہوں نا میں، یہی سوچتے ہوئے وہ حویلی سے باہر آ گئے۔ ہاں سجاد، تم یہی ہو جو لوٹ میں؟ ارسلان نے فوراً سجاد کو فون کیا۔ یس سر، حکم کریں، سجاد مسرری سے بولا۔ ارسلان نے سجاد کو آگے کا سارا پلان بتا کر کار بند کر دی۔ ارسلان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جسے کوئی بہت بڑی چیز پتہ کر لی، اور وہاں سے نکل کر نجف اپنے مطلوبہ کمرے میں آ گئی۔ جوتا سلیقے سے اتار کر وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ تقریباً 13 گھنٹے لگاتار سفر کرنے کی وجہ سے اب اسے کافی تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ سو چکی تھی۔ اب رات شافیہ اسے کھانے پر بلانے آئی مگر اسے سوتا دیکھ کر شافیہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اسے سیدھا لٹا کر لائٹ بند کر کے شافیہ باہر آ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب نجف نے اپنے چہرے پر کسی چیز کا دباؤ محسوس کیا۔ نجف جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ابھی وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی کہ اس پر غشی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں اوندے منہ بیڈ پر گر گئی۔ اس آدمی نے نجف کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے ہمراہ لیے حویلی سے باہر آ گیا۔ ہر طرف ہول گلہ کا عالم تھا، کہیں بھی کوئی زینو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ سے قدم بڑھاتے وہ نقاب پوش اسے حویلی سے وسیع لان کی حدود سے باہر لے آیا۔ کسی بے جان چیز کی طرح اسے گاڑی میں پھینک کر حملہ آور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے وہاں سے چل دیا۔ پچھلی سیٹ پر لوہے کی کچھ چیزیں پڑی تھیں۔ نجف کو بے دردی سے وہاں پھینکا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا سر کسی شے سے ٹکرایا اور اس جگہ سے خون رسنے لگا تھا۔ 10 منٹ بعد گاڑی گاؤں کے ساتھ موجود ایک جھیل کے سامنے آ رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والا آدمی سجاد تھا جس نے نجف کو گاڑی سے باہر نکال کر ارسلان ملک کے پاؤں تلے لٹا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سجاد، اس کو یہیں پھینک کر اس کا کام تمام کر دیں؟ ارسلان ملک سگریٹ کے کش لگاتے آگے کی تیاری کر رہے تھے۔ سر جیسے آپ کہیں۔ سجاد مستری سے فوراً بولا۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آ جانا پلیز۔ حکم صادر کرتے ہوئے ارسلان ملک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بڑے جوان ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سجاد نے گاڑی کی ڈگی سے ایک رسی نکالی اور نجف کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ کسی خیال کے تحت سجاد مڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کافی دیر تک نظریں درختوں کی جانب مرکوز کیے سجاد دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہاں کوئی حرکت ہوتی ہے یا نہیں۔ نجف کو اب وہ باندھ چکا تھا اور بغیر کسی ساز کے اس نے اسے پانی میں پھینک دیا۔ پھر گاڑی وہاں سے لے کر وہ واپس حویلی آ گیا۔ ارسلان ملک بہت خوش تھے کیونکہ اب قانون کے مطابق احمد ملک کی ساری جائیداد ان کی تھی۔ صبح 6 بجے ناشتے کی ٹیبل پر شہناز نے شافیہ کو منع کر دیا کہ وہ نجف کو نہ اٹھائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ارسلان نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ چائے پی کر وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جب شہناز کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے نجف، ہمیں تو لگا تھا تم سو رہی ہو۔ شہناز نے بھی ابھی اس کے سر پر لگی چوٹ ہی دیکھی تھی۔ دادو بس باہر گئی تھی، اسے واقعی رات میں ہونے والے تمام واقعات یاد نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان کیسے پہنچی۔ آؤ ناشتہ کر لو، شافیہ نے اسے کہا مگر اس نے منع کر دیا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ اس کی سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے کھلی۔ اس نے اطراف میں دیکھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نجف اٹھی اور منہ اور ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے۔ اسے شدید قسم کی بھوک لگی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی۔ شافیہ نے اسے کھانا کھلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی خالہ کلثوم کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ یہاں سے اس نے اب لاہور پہنچنا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد کلثوم کی گاڑی حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ سب سے مل کر وہ کار میں آ بیٹھی تھی۔ 12 گھنٹے پھر سے سفر کرنے کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے۔ ادھر کچھ دیر ریسٹ کیا، پھر نجف کے ماموں نے اس کی اور اپنی ٹکٹ بک کروائی۔ تقریباً 3 گھنٹے انہوں نے اسلام آباد گزارے۔ پھر نجف اپنے ماموں کے ساتھ لاہور آ گئی۔ لاہور آنے کے بعد عدنان نے اسے ربیہ کے گھر چھوڑا اور خود ربیہ سے مل کر واپس آ گئے۔ گھر کے اندر داخل ہوا وہی تو اس کا سامنا اس سے 2 سال بڑے عبداللہ سے ہوا جو ہاتھ میں واٹر کین پکڑے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نجف نے ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا اور کچھ ہی پل میں وہ پانی کی شدید بوچھار کی بدولت بھیگ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے نجف! اچانک عبداللہ چلایا۔ پانی سے بھرا غبارہ نجف کے اوپر آ گرا اور وہ دوہری ہو کر گر گئی۔
संभलने के बाद उसने टेरेस पर देखा जहाँ पर उसका छोटा भाई सना पर का किरदार अदा कर रहा था। उसे पानी से भरा गुब्बारे की सलामी पेश कर रहा था। अब्दुल्ला अभी भी वाटर कैन संभालने पाक फौज का बहादुर सिपाही बने हमला कर रहा था। और क्या आर्मी चीफ जनरल रबिया हसन ने उसके सर पर चीट लगाई। क्या है मामा, इतना मज़ा आ रहा है? अब्दुल्ला मुंह मसोड़ता अंदर की जाने भाग गया। और नजफ इन सब में पहली बार हंसी थी। उसने मुड़कर टेरेस पर देखा, वहाँ पर मौजूद स्नाइपर भी फरार हो चुका था। आओ बेटा अंदर आओ, तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूँ। रबिया ने अफसोस भरी नज़रों से उसका हुलिया देखा, फिर उसे अंदर ले आई। नजफ वापस कैसे आए सजाद? असलान वाला खलक के बल चलाए। सर मैंने ही जानता वो कैसे आई। मैंने उसे जी सर, अगर वो बचकर आ गई थी तो आप उसे मार देते। सजाद ने सोचकर कहा, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है इसके दिमाग पर असर पड़ा है। उसे कुछ नहीं याद कि क्या हुआ था। ना ही वो ये जानती है कि मैंने उसे झील में फेंकवाया। और अगर उसे याद होता तो मैं इसका काम तमाम कर देता। असलान ने सजाद को तफसील से आगाह किया। तो फिर प्रॉपर्टी? सजाद सवाल पर सवाल पूछ रहा था। वो इन लोगों से लेकर ही चैन लूँगा मैं, अब मगर अभी नहीं। प्रॉपर्टी के तमाम तर हकूक़ नजफ के बड़े होने तक अम्मी के पास हैं। मुझे बस अम्मी से साइन करवाने हैं। असलान को सोच कर बोले, नजफ बेटा तुमने खाना खा लिया है, अब जाकर सो जाओ। नजफ को वहाँ आए तीसरा दिन था। रबिया और हसन की बेलौस मोहब्बत भी उसके नमूने भाई उन सब की वजह से वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। मम्मा चाय बन जाए तो जो बता दीजिएगा। अब्दुल्ला ऊंची आवाज़ में आवाज़ ऐलान करके बाहर चला गया। नजफ को शरारत सूझी और अभी उसने प्राणा साहब भी लेना था। नजफ बेटा तुम सोई नहीं? रबिया ने उसे किचन में आते देख कर सवाल पूछा। नहीं, नींद नहीं आई मामा। इनमें से मिर्चों वाला जार कौन सा है? नजफ वहाँ पड़ी तमाम अशिया को बगौर देख रही थी। बेटा ये वाला लाल मिर्च का है। रबिया ने एक जार उठाकर उसके सामने रख दिया और कप में चाय अंडेलने लगी। कप में चाय रखकर वो बाहर अब्दुल्ला को बुलाने गई और वहीं से कमरे में चली गई। नजफ ने वहाँ वो जार खोला और 4 चम्मच निकाल कर उसने अब्दुल्ला की चाय में डाल दिए। सलीके से जार को उसकी जगह पर रखकर नजफ वापस आया। उसको उनकी नींद सो गई। बाबा बाबा मेरे साथ चलें। हवा चलाता हुआ अपने बाप के कमरे में आया और उसे लेकर दौड़ता हुआ वापस झील किनारे आ गया। वहाँ अब कोई गाड़ी नहीं थी। हैदर क्या हुआ है? सैयद हमाद अली हैदर इस वक्त परेशान हाल पर खड़ा था। बाबा अभी ज़्यादा देर नहीं हुई होगी, वो बच्ची अंदर है पानी में, उसे बाहर निकाल लें प्लीज़। हैदर ने उन्हें मुख्तसर तफसील से आगाह किया और सैयद सकलैन शाह ने 1 मिनट की तखीर किए बगैर पानी में छलांग लगा दी। पूरे 10 मिनट बाद सकलैन शाह ने इस बच्ची को बाहर निकाला, जो कि मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। बाहर ठंड थी तो वो उसे उठाकर अंदर अपने रेस्ट हाउस की जानिब बढ़ गए। बेटा ये तो मलकों की पोती है। जगलूत में मलक हसन का ये बहुत नाम था, जिसकी बदौलत सकलैन शाह ने फ़ौरन नजफ को पहचान लिया। क्या ये ठीक है? हैदर ने सवाल पूछा। कुछ देर तक होश आ जाएगा, हीटर ऑन कर दो। तकरीबन 1 घंटे बाद नजफ को होश आया। उसे कुछ याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे आए। उसे बस यही याद था कि कोई रात में उसके कमरे में दाखिल हुआ था और उसने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। सकलैन शाह ने भी उसे ये बताया कि उसे उन्होंने झील के अंदर से निकाला है। 12 साल हैदर नज़रें उसी पर मरकूज़ किए हुए था। तुम्हारा नाम क्या है? हैदर ने उससे सवाल पूछा। नजफ ज़हरा नकवी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहुत लंबा है, तुम मुझे हैदर कह लो। ठीक, जवाब मुख्तसर था। मुझे घर जाना है। नजफ को सोच कर बोली। उसका सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। नजफ ने इन लोगों के साथ ही नाश्ता किया। अनीज़ा अनीज़ा शाह ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खिलाया। तकरीबन 5:45 पर सकलैन शाह ने उसे हवेली के बाहर उतारा और फिर वो अंदर चली गई। उसे जाता देखकर वो वापस अपने रेस्ट हाउस में आ गया और जाने की तैयारी करने लगे। वापसी पर उन्होंने लाहौर जाना था। हैदर की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। नजफ की आंखों 6:30 बजे खुली। मुंह हाथ धोकर वो बाहर आए और सबको सलाम करके वहाँ बैठ के अब्दुल्ला इस वक्त रबिया से गिले शिकवे कर रहा था। मामा इतनी मिर्चें थी ना, मेरा मुंह जल गया। अब्दुल्ला अफसोस से सर झटकाता कह रहा था। तो तुम पानी डाल लेते। मुस्कुराहट दबाए नजफ ने समझा थे, जिस पर अब्दुल्ला ने उसे घूरी से नवाजा। मामा मेरा किसी स्कूल में एडमिशन करवा दें। नजफ को सोच कर बोली। मैं भी यही सोच रही थी बेटा, तुम कुछ दिन तक रुक जाओ, फिर कोई अच्छा सा स्कूल देख कर करवा देंगे। अब 1 क्लास में प्रमोट होना है ना? राबिया जहन पर जोर डालकर याद कर रही थी। जी हाँ, नजफ ने मुख्तसर जवाब देकर अब्दुल्ला को देखा, जिसने दोबारा चाय को हाथ न लगाया। शाफिया शहनाज के कमरे में बैठी थी। जब असलान मलिक अंदर दाखिल हुए, हाथ में कुछ कागजात और एक कलम था। अम्मी इन पेपर्स पर साइन कर दें। असलान ने शहनाज को मुखातिब किया। ये किस चीज़ के पेपर हैं? शहनाज ने कागजात हाथ में नहीं लिए थे। सपाट लहजे में उन्होंने असलान से सवाल किया। सजाद अंदर आ जाओ, इन्हें प्यार से समझाओ, मेरा कहना तो सुनती नहीं है ये। असलान
بلند آواز میں بولا۔ جب چند ہی لمحوں بعد سجاد اندر داخل ہوا اور شافیہ کے ہاتھ باندھے دیے بائیں ہاتھ میں ایک بوتل تھامے وہ اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ شہناز اس رد عمل کے لیے تیار نہ تھی، وہ یکٹک ارسلان کو دیکھ رہی تھی جس نے اپنی ہی بہن کو نشانہ بنایا۔ ارسلان، یہ کیا مذاق ہے؟ جب کوئی بات نہ بنی تو شہناز نے سرد لہجے میں اس سے سوال کیا، یہ تیزاب ہے، اگر آپ نے پراپرٹی میرے حوالے نہ کی تو اگلے ہی لمحے شافیہ حسن کا خوبصورت چہرہ تیزاب کی زینت ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے احمد اور سلمیٰ کا اشر ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ اس کا چہرہ خون سے بھرا تھا اور شافی کا چہرہ جلے گا۔ یہ کہہ کر ارسلان سامنے بیٹھا اور سجاد کو اشارہ کیا جس پر اس نے شافیہ کے بالوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ شہناز کو ایک لمحہ لگا تھا اس صدمے سے سنبھلنے میں کہ اس کے بیٹے کا قتل انہی کے دوسرے بیٹے نے کیا۔ ارسلان کو انہوں نے اس کی ماں کی وفات کے بعد اپنے ڈگے بچوں کی طرح پالا تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلا ہے، صرف دنیا کے عیش و عشرت کے لیے تم نے ارسلان اپنی آخرت خراب کر لی۔ ماں جی، ٹائم نہیں ہے، یا سائن کریں یا بیٹی کو مرتا دیکھیں۔ شہناز جو جوان بیٹے و بہو کو کھو چکی تھی، شافیہ کی زندگی میں کوئی بھی طوفان وہ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر انہوں نے فوراً سائن کر دیے۔ سجاد نے شافیہ کو چھوڑ دیا اور ارسلان کاغذ اٹھاتا وہاں سے باہر آ گیا۔ نجف کا حق تھا، وہ امی شافیہ مدھم آواز میں بولی، تم زیادہ قیمتی ہو دنیا کی دولت سے شافیہ۔ شہناز کا دل ٹوٹ چکا تھا، ارسلان کو سگی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت دی گئی تھی مگر وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ نجف اب 10 سال کی ہو چکی تھی، اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں ہر پل کوئی نہ کوئی شرارت جگمگاتی رہتی تھی، بقول اس کے کہ یہ سب اس کے لیے ایک ہابی ہے، جسے وہ بخوبی نبھانا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ نجف، تمہیں الینا کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ الیشبا، جو کہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس وقت اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، ایویں نہ کرتی اس کی عزت۔ آئی میں دیکھوں ایش کیسے وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، میں نے تو اسے آرام سے سمجھایا تھا، پھر نہیں سمجھی تو یہ 2 ہاتھ ہے نا۔ مونگ پھلی منہ میں ڈالتی وہ الیشبا کو گھور کر بولی۔ نجف کو اس کی کم عقلی پر شدید افسوس ہو رہا تھا، اس وقت اس کی بریک شروع ہوئی تھی اور وہ دونوں اسکول کی سب سے خاموش جگہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دسمبر کی شروعات تھی اور سردی عروج پر تھی، وہ دونوں یونیفارم میں تھیں۔ الیشبا نے سویٹر پہن رکھا تھا کیونکہ وہ سردی کو ہمیشہ دل پر لے لیتی تھی، اس وقت بھی اس نے 3 سویٹر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف نجف تھی جس نے سردی سے بچنے کے لیے کوئی بھی شے پہننا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں نجف پلے گراؤنڈ کے ایک کونے میں سیڑھیوں پر بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھی، جبکہ الیشبا مجبوراً اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ نجف، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ الیشبا روز اسے جیکٹ یا سویٹر کے بغیر دیکھ کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتی تھی۔ نہیں لگتی۔ اب الیشبا کی نظر اس کے ہاتھوں سے اس کے چہرے کا سفر کر رہی تھی، سردی کے باعث اس کے گال اور ناک سرخ تھے، کچھ یہی حال کانوں کا بھی تھا۔ نجف، تم بہت کیوٹ ہو۔ الیشبا کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولی۔ نجف، اندر مسز جلیل بلا رہی ہیں۔ مس ہیرا نے آ کر اسے اطلاع دی اور الیشبا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یس میم، میں آ رہی ہوں، آپ چلیں۔ نجف اٹھ کھڑی ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی الیشبا اس کے ساتھ چل پڑی تاکہ وہ پرنسپل کے سامنے کوئی اور بے وقوفی نہ کر بیٹھے۔ مے آئی کم ان میم؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر چلائیں اور یہ ان کی عادت تھی۔ بوتھ آف یو آر ریڈی ان؟ مسز جلیل نے انہیں شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ دونوں کلاس کی نمایاں اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھے اور اسکول کی مشہور ہستیوں میں بھی ان کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا تھا، خاص طور پر نجف کا۔ کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے۔ نجف نے ایک اونچی سرگوشی کی۔ جی بیٹا، کیا کہا؟ مسز جلیل سن چکی تھی، پھر بھی مسکراہٹ دبائے اسے دوبارہ پوچھا۔ وہ نجف کہہ رہی تھی کہ آفس کافی خوبصورت ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے الیشبا بول پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نجف کا جواب کس طرز کا ہوگا۔ آپ لوگ تو تقریباً روز آفس آتے ہو، پھر خوبصورتی پر آج ہی کیوں غور کیا؟ وہ میم آج غور سے دیکھا ہے۔ نجف اٹک کر بولی۔ یہ الینا والا کیا سین ہے؟ مسز جلیل نے اسٹاف ممبرز کو باہر بھیج کر اس سے پوچھا۔ سین کچھ ایسا ہے کہ نجف سوچ میں پڑ گیا۔ الیشبا مدد طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ مسز جلیل نے اسے متوجہ کیا۔ ہاں وہ ایش، جاؤ میرے بیگ سے میری میتھ کی نوٹ بک لے کر آؤ۔ نجف یقیناً سب پلاننگ کر کے آئی تھی۔ الیشبا نے وہاں سے جانے میں ہی غنیمت سمجھی۔ کلاس میں آ کر اس نے نجف کے بیگ سے اس کی نوٹ بک نکالی اور واپس آفس آ گئی۔ یہ لو نجف۔ الیشبا اسے نوٹ بک تھما کر ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ میم یہ دیکھیں، کل میں نے اتنی محنت سے ہوم ورک کیا تھا سارا۔ اور الیشبا نے اس پر چیونگم
گم لگا دی۔ پھر اس نے مجھے شیطان کہا اور الشبا کو چمچی کہا۔ اب آپ بتائیں میم، کیا یہ الشبا چمچی لگتی ہے کیا؟ کتنی کیوٹ ہے یہ، دیکھیں اس کی معصوم شکل۔ ایک ہی سانس میں نجف نے اپنی صفائی پیش کی۔ مگر تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا بیٹا، پرنسپل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میم میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ مارا ہے، آپ کو پتہ ہے نا میتھ کتنا مشکل ہے۔ پچھلی بار بھی میں فیل ہوتے ہوتے بچی تھی نا۔ ہاں بالکل، پوزیشن تو میں نے لی تھی کلاس میں، ہے نا نجف؟ مسز جلیل اسے گھور کر بولی۔ وہ میم وہ تو میں گھر سے دعا لے کر آئی تھی، اس لیے۔ نجف اپنی بات مکمل کر کے واپس بیٹھ گئی۔ تم دونوں کلاس میں جاؤ، علینا کو بھیج دو بازار۔ ان دونوں کی شکلیں معصوم تھیں، لیکن علینا کا بلاوا سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ کلاس میں آ کر نجف نے علینا کو پرنسپل کا پیغام دے دیا۔ وہ اکا بکا سی چل دی۔ یس میم۔ اندر داخل ہوتے ہی علینا نے مسز جلیل سے سوال پوچھا۔ علینا یہ کیا ہے؟ نجف کی کاپی اس کے سامنے کرتے ہوئے انہوں نے علینا کو اس کے صفحات دکھائے جس پر چنگم لگی تھی۔ میں نے تو بس ایک صفحے پر چنگم لگائی تھی، یہ اتنی ساری؟ علینا کی خود کلامی مسز جلیل سن چکی تھی۔ یعنی یہ تمہاری ہی حرکت ہے؟ 1 گھنٹے کا لیکچر سن کر وہ باہر نکلی تو اس وقت تک چھٹی ہو چکی تھی۔ نجف وہ دیکھ علینا۔ الشبا کی بات پر نجف پاؤں کے بل گھومی اور علینا کو دیکھا اور پھر سلوٹ کر کے باہر آ گئی۔ حسان، ہم یوں تمہارے گھر ایسے اچھا نہیں لگے گا۔ آج صبح 7 بجے احسان اظہر کے پرانے دوست اور بزنس کے شیئر ہولڈر اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ ان کا 16 سالہ بیٹا اور بیوی بھی تھے۔ بس رہائش کے لیے انہوں نے ہوٹل کا انتخاب کیا، مگر احسان انہیں زبردستی اپنے گھر لے آیا۔ جب تک کوئی مکمل رہائش نہ ملے آپ لوگ یہیں رہیں گے، اور کوئی بحث نہیں ہے۔ ان کا انداز یوں تھا جیسے کہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور الشبا ان کے ماموں کی بیٹی تھی اور ایک ہی سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے ہمیشہ نجف کے گھر ہوتی تھی یا نجف اس کے پاس چلی آتی۔ ارے! اپنے مخصوص انداز میں چنگم چباتے ہوئے نجف نے اسے مخاطب کیا۔ تھوڑا اور پیار سے بلا لے، الشبا چڑھ کر بولی۔ نہیں بھئی، تم نے فری ہو جانا، نجف مسکرائی۔ کیا کر رہی ہو مرچی چائے والے؟ ثانیے کے بعد عبداللہ اسے ایسی نام سے بلاتا تھا۔ انڈے بیچ رہی ہوں، جواب فوراً آیا تھا۔ کتنے کے کلو ہیں مرچی؟ عبداللہ نے اس کی کتاب چھین لی۔ عبداللہ، انڈے درجنوں کے حساب سے بکتے ہیں۔ نجف ہنوز اپنا کام کر رہی تھی۔ مرچی بابا آ گئے ہیں، مل لو آ کے۔ اب کی بار عبداللہ اس کے کان میں چیخنے کے انداز میں بولا۔ تمہیں نا عبداللہ مسجد کے باہر لگانا چاہیے۔ نجف یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ الشبا بھی اس کے ہمراہ تھی۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی پہلے نجف کے قدم رکے، اس کی سماعتوں سے کچھ جانی پہچانی آوازیں ٹکرائیں۔ نجف، آج ماموں کے ساتھ کچھ اور بندے بھی آئے ہیں، رائٹ؟ الشبا اکثر گوشی کے انداز میں بولی۔ نجف ان دونوں لوگوں کو پہچان چکی تھی، اسے چند ہی لمحے لگے تھے سنبھلنے، پھر آگے بڑھ کر وہ لانچ میں آ گئی۔ ثقلین اور انیزہ نے اسے چند منٹوں میں ہی پہچان لیا۔ ان دونوں کو سلام کر کے وہ واپس مڑی تو اس کا ٹاکرا اس سے ہوا۔ نجف کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام، میرا نام سید حماد علی حیدر ہے۔ اس پورے جملے میں اس نے لفظ حیدر پر دباؤ دیا۔ ہاتھ ملانے کی غرض سے اس نے ہاتھ آگے کیا تو نجف نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے لپیٹ لیے۔ اسی وقت نجف کو الشبا نے بلا لیا تو وہ معذرت کر کے وہاں چلی گئی۔ حیدر کس کلاس میں ہو؟ حسان نے اپنے سامنے بیٹھے حیدر کو مخاطب کیا۔ انکل، اے لیول کیا ہے۔ نیچے استعمال کر وہ بیٹھا تھا۔ کچھ لمحے ہونے والی عزت اسے پسند آئی تھی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ چائے کا کپ لبوں سے لگا کر احسان اظہر نے پوچھا۔ آگے 3 مہینے میں لاہور میں، پھر اس کے بعد لندن میں اسٹڈی جاری رکھوں گا۔ حماد کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نجف اندر داخل ہوئی۔ الشبا کے ساتھ آ بیٹھی۔ نجف، پھر دوبارہ گلگت نہیں آئی تم؟ ثقلین شاہ نے پوچھا۔ دوبارہ ٹائم ہی نہیں ملا، نجف اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بولی۔ آپ لوگ کیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس بار بولنے والے احسان اظہر تھے۔ ہاں بالکل، یہ چھوٹی تھی اس وقت جب ہم گلگت میں تھے، حویلی کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ان کی دادی مل گئیں۔ اوہ اچھا، احسان خوش دلی سے بولے۔ نجف پھر سے باہر کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر اوندھے منہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ ایش، میں اس لڑکے کو جانتی ہوں۔ نجف نے بغض اس کی طرف موڑا۔ یہ بھائی پیارے ہیں۔ الشبا کی نظریں باہر تھیں۔ اوئے، نجف چلائی۔ ہاں، جواباً الشبا بھی چلائی۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بلایا۔ اگلے دن صبح نجف کی آنکھ دیر سے کھلی۔ رات دیر تک عبداللہ سے تکرار کے باعث وہ سو نہ سکی۔ سست روی سے چلتی ناشتے کی ٹیبل تک آئی تو اس کا سامنا ربیہ سے ہوا۔ السلام علیکم امی۔ ایک نظر ربیہ پر ڈال کر وہ مڑی ہی تھی کہ قدم ربیہ کی پکار پر رک گئے۔ نجف، ربیہ نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا۔ جی۔ نجف نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، باقی سب نے ناشتہ کر لیا، تم اور حیدر رہتے ہو، بس اٹھو، شاباش، جاؤ اور اسے بھی اٹھا کر لاؤ، ناشتے میں نے لگا دیا ہے۔ رابعہ اسے کہہ کر برتن لگانے لگ گئی۔ میں شہادت کی انگلی سینے پر رکھے وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہارے فرشتے، ربیہ نے بہت تہمت سے اسے لتاڑا۔
اچھا جا رہی ہوں نجف منہ بسوڑتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد وہ زچ ہو کر اندر آ گئی۔ اوئے اٹھو، اٹھتے نہیں تم اپنے دھیان کہتی وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے حماد کھڑکی کی طرف رخ کیے کانوں میں ہینڈ فری سے گانے سن رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر نجف کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں ہوں کہ کب سے قدوں کی طرح لگی ہوئی ہوں اور یہ سب گانے سن رہے ہیں۔ واہ واہ، اپنے دھیان کہتی وہ آگے بڑھی اور ارادن حماد کو جھنجھوڑنے کا تھا۔ ابھی اس نے ہاتھ آگے ہی جمایا تھا کہ حماد نے پلٹ کر اس کی کلائی تھام لی۔ چوری کرنے آئی ہو؟ اپنے سے 6 سال بڑے حماد حیدر کے ساتھ وہ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے گھر میں چوری کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ لبوں پر شریر مسکراہٹ لیے حماد اسے زچ کرنے میں مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد نجف سنبھل گئی تو اس نے اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا اور اب اسے درد ہونے لگا تھا۔ کیا حماد پہلے پہل اس کا سگنل نہ سمجھ سکا؟ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ حیدر بھائی نیچے آ کر ناشتہ کر لیں۔ نجف نہانسی ہو گئی تھی یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرا ہاتھ توڑ دیا ہے، آنے دو بابا کو، اس حیدر کا نشانے حیدر بنوا دوں گی۔ اپنے دھیان میں باتیں کر رہی تھی وہ۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نجف نے ناشتہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ناشتہ کر کے اس نے برتن کچن کاؤنٹر پر رکھے اور خود جوگرز زیب تن کیے باہر آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر حماد نے اسے آواز دی۔ نجف نے اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ شاید ناراض ہو گئی، چھوٹی بچی ہے، میں نے بھی کچھ زیادہ ہی زور سے۔ حماد تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آ پہنچا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ نجف اس کی آمد محسوس کر چکی تھی لیکن خاموش رہی۔ بلاک میں اس وقت بہت خاموشی تھی۔ کہیں بھی ٹریفک یا کوئی بھی روم موجود نہ تھا۔ تم کیا روز یوں ہی اکیلی گھر سے باہر نکل جاتی ہو؟ ماتھے پر شکنیں ڈالے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نجف نے سنی انسنی کر کے واک کرنا جاری رکھا۔ نجف میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب کی بار حماد نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہے آپ کو؟ میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ نجف کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا جس کی وجہ سے اس کے کان سرخ تھے۔ حماد اس چیز سے بے نیاز کہ وہ سامنے کھڑی چیخ رہی ہے۔ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھنے میں مصروف تھا۔ سفید جلد پہلے ہلکے سرخ ہوئی پھر سرخی ناک اور کان تک پھیل گئی۔ اس کے بعد اس کا چہرہ پورا کا پورا سرخ ہو گیا۔ حماد سمجھ نہیں پایا کہ یہ کوئی سکن چینج ہے یا پھر وہ بلش کر رہی ہے۔ حماد بھائی، آپ نے میرا ہاتھ ہی مروڑ دیا بچی کا۔ نجف دکھ سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ہاں ٹھیک ہے، معاف کیا، لیکن معافی ایسے نہیں مانگتے۔ اب نجف سنجیدہ ہو چکی تھی۔ پھر حماد حیدر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک کارڈ ہوتا ہے دنیا میں، چاکلیٹ اور پھول بھی ہے۔ اچھا۔ نجف نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ کل مل جائیں گے۔ حماد ابھی بھی ہنس رہا تھا کیونکہ اسے یہ فرمائش بچکانا لگی تھی۔ نجف تمہاری عمر کیا ہے؟ کچھ سوچ کر حماد نے سوال پوچھا۔ 10 سال، نجف نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ واٹ؟ حماد کو شاک لگا۔ کیا ہوا؟ واٹ تو ایسے کہا ہے جیسے میں کوئی بھوتنی دیکھ لی ہو۔ نجف آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ رہی تھی جس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ نجف تم 10 سال کی نہیں لگتی، مجھے لگا تھا تم 14-15 سال کی ہوگی۔ حماد ابھی بھی حیرت کا شکار تھا۔ مجھے اتنی جلدی بڑے نہیں ہونا۔ نجف ہلکا سا مسکرائی۔ مگر کیوں؟ حماد دلچسپی سے اسے سن رہا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نجف سنجیدگی سے بولی۔ مگر کیوں؟ حماد نے خاموش اپنی ہنسی پر قابو کیا اور پھر اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ میں اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی، بیڈ پر تو میں لیٹنے نہ دوں، میں کسی کی قسمت کیسے خراب کر دوں؟ نجف نے چہرے پر سنجیدگی کے عناصر نمایاں تھے۔ ہاں بالکل، اب آ جاؤ، گھر چلیں۔ اگلے دن حماد اس کی چاکلیٹ اور پھول لے آیا تھا۔ اس کے درمیان ایک حد تک انڈرسٹینڈنگ بن چکی تھی۔ نجف اس سے اٹیچ تھی، یہ بات سب جانتے تھے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور حماد کے جانے کے دن بھی قریب تھے۔ نجف اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے واپس جانا آسان۔ آپ کو نہیں لگتا نجف اداس ہوگی؟ کل اس نے جانا ہے، رات کی فلائٹ ہے۔ نجف کو پہلے سلا دینا آسان نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ ربیہ ابھی بھی تلفظ کا شکار تھی۔ نجف کھانا ختم کرو اور سو جاؤ۔ ربیہ اس کے سرانے بیٹھی تھی اور اسے زبردستی کھانا کھلانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی حیدر کے ساتھ باہر جانا ہے، نجف نے آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ صبح چلی جانا، ابھی سو جاؤ، حیدر تھکا ہوا ہے۔ ربیہ نے مشکل سے سلایا اور خود باہر آ گئی۔ انیزہ اور ثقلین سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جبکہ حماد ابھی ربیہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہیں اس سے ضرور ملنے دیتی مگر پھر وہ ضد کرتی اور تمہیں جانے سے روکتی۔ ربیہ کو اسے سمجھانے کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس رکے آنی، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ حماد مسکرا کر کہتا چلا گیا۔ ہاں اللہ حافظ۔ ربیہ کچھ دیر اسے جاتا دیکھتی رہی پھر واپس پلٹ گئی۔ اتوار کا دن تھا اور گھر کے ہر فرد پر سستی چھائی ہوئی تھی۔ نجف 11 بجے اٹھی اور ہاتھ دھو کر آہستگی سے چلتی حماد کے کمرے سے باہر آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گوارا تھا جسے اس نے اس کے سر پر پھوڑنا تھا۔ آہستہ سے کمرہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اسے سارے گھر میں دیکھا پھر وہ سوچ کر کہ شاید وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ نجف کے قدم حماد کے کمرے کی جانب بڑھے۔ اندر داخل ہوئی تو وہ کمرہ میں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ ناک کیا مگر وہاں سے بھی جواب نادر
सुबह सुबह जी किधर चला गया ये? नजफ मायूस होकर बाहर जा रही थी कि उसकी नज़र ड्रेसिंग पर पड़े फूलों गिफ्ट्स पर पड़ी। अब ये क्या है? नजफ ने हाथ बढ़ा कर वो चीज़ें थाम ली। फूलों के दरमियान एक कागज़ तयशुदा हालत में पड़ा था। नजफ ने वो कागज़ खोला जिसमें चंद सतूर दर्ज थी जिनका मुद्दा कुछ यूँ था: सॉरी नजफ, तुम भूल गई शायद कि मुझे 3 महीने बाद जाना था, और आज मेरी रात मेरी फ़्लाइट है। मैं लंदन जा रहा हूँ, कुछ साल बाद वापस आऊँगा। तुमसे मिलकर नहीं गया, माफ़ी चाहता हूँ। नजफ ने आगे बढ़ने की ज़हमत नहीं की। हमाद की चीज़ें वहीं पड़ी थीं। वो तहशुदा कागज़ और ताइज़ लेकर वापस अपने कमरे में आ गई और उन्हें अलमारी में रख दिया। ये तब खोलूँगी जब तुम वापस आओगे। खुद कलामी करती वो वहाँ से उठी और अभी उसे इत्तला देने ही वाली थी कि वो उसकी बात काट कर बोली, मैं जानती हूँ, मुझे नाश्ता दे दें। नजफ शास्त्री से कहकर क्लास में पानी डालने लगी। रबिया को लगा था इसका रिएक्शन अच्छा खासा बुरा होगा, लेकिन वो आराम से नाश्ता कर रही थी। रबिया को फ़ोन की घंटी ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। स्क्रीन पर हमाद का नाम जगमगा रहा था। रबिया ने फ़ोन उठा लिया। एक तरफा गुफ्तगू से नजफ अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो फ़ोन किसका है। नजफ हमाद से बात में रबिया अपनी बात मुकम्मल कर रही थी कि वो उठकर बाहर चली गई। दूसरी तरफ हमाद को यकीन था कि वो नोट मिल चुका है, फिर भी ये रवैया वो हर्ट हुआ था, और इस दिन के बाद से उसने जिद्दत से बात करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। नजफ ने भी इससे बात करने की ज़हमत नहीं की थी। अक्सर उसका ख्याल ज़रूर आता, लेकिन फिर गलबा पा जाता फिर अना गलबा पा लेती। हमाद को गया अब 9 साल हो चुके थे। नजफ को उसकी कोई खबर नहीं थी कि वो कैसा है और कहाँ। घर में भी दानस्ता तौर पर हमाद का जिक्र नहीं किया जाता था। नजफ भाई शाफिया आई है। राबिया ने बहुत मौजू अल्फाज में उसके सर पर बम फोड़ा था। शहनाज की वफ़ात के बाद नजफ की शाफिया से मुलाकात नहीं हुई थी, और अब उनके यूँ आने से नजफ को हकीकत में खुशी महसूस हुई थी। वो सोफे से उठी और बाहर चली गई। शाफी नजफ जाकर उससे लिपट गई। बच्ची बड़ी हो गई। शाफिया ने एक नज़र उसके वजूद पर डाली। नजफ ने स्याह रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। बाल जोड़े की शक्ल में बंधे हुए थे। आधे बाल बंधे हुए थे और बाकी कमर पर थे। अब नज़र बालों से चेहरे पर गई तो वो वापस आना भूल गई। उसकी आंखें अब भी वैसी थी, लेकिन इस वक्त उसमें काफ़ी सुर्खी थी। शाफी नजफ को उसकी नज़रें अजीब लगीं। हाँ बहन, जवाबन शाफिया भी उसके अंदाज में बोली। वो दिन बाद आई, अब भी ना आती। नजफ उसके साथ आ बैठी। शहनाज की शादी अटेंड तो करनी ही है, साथ में तुम्हारा भी तो निकाह है। नजफ की मुस्कुराहट सिमट आई। मेरा निकाह? मगर किससे? नजफ उठी और तेजी से अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनीज़ा शाह नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। जब वो किचन में दाखिल हुई, स्याह टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस हमाद काफ़ी फ्रेश नजर आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए? काफ़ी का कप मेज़ पर रखते उन्होंने बात का आगाज़ किया। ऑफ कोर्स हो जानी चाहिए, मगर लेकिन मामा किससे करेंगी? हमाद ने काफ़ी का लबों से लगाया। नजफ से। अनीज़ा ने बहुत संजीदगी से कहा, जिस पर हमाद ने काफ़ी का कप वापस मेज़ पर रख दिया। नहीं नजफ मुझसे बहुत छोटी है। उसे मना करने के लिए यही बहाना मिला था। तुम्हारे बाबा मुझसे 11 साल बड़े हैं और तुम लोगों का इतना एज डिफरेंस नहीं है। क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? बताओ। अनीज़ा को उसकी बात चुभी। मामा, मैं इतने सालों से उससे नहीं मिला। हमाद अब असल बात पर उतर आया। हमाद कल की टिकट बुक करवा, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। वहाँ नजफ से मिल भी लेना और उसे अच्छे से देख भी लेना, लेकिन ना तुम्हें वो अच्छी लगेगी। अनीज़ा उठकर बाहर चली गई। मामा, मुझे बहुत पहले से पसंद है वो। हमाद काफ़ी का कप ख़त्म करके अपने कमरे में आ गया और रोंदे मुँह बेड पर लेट गया। नजफ शाफी के पास से उठी और तेज़ी से अपने बाबा के कमरे में आ गई। बाबा, आज पहली बार वो बगैर नॉक किए अंदर आई थी, लेकिन आपको पता चल गया होगा सामा बुरा लड़का नहीं है। नजफ के ज़हन की स्क्रीन पर असामा की तस्वीर नमूदार हुई। वो बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगी। बाबा, क्या हो गया है आपको? मुझे इससे शादी नहीं करनी। रबिया ने नजफ को बैठने का इशारा किया। अगर वो खड़ी रही, इससे नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? किसी और को पसंद करती है? और डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मुझे बस असामा से शादी नहीं करनी बाबा। हमारे दिल में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं इसे पसंद नहीं करती और मैं निकाह भी नहीं करूँगी। नजफ अपना फैसला सुनाकर कमरे से बाहर आ गई। बचपन से लेकर अब तक राबिया और अहसान ने इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की थी, उसे आज़ादी दी थी। फिर यूँ अचानक उन्होंने इस पर ज़मीन ही तंग कर दी। अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और बेड पर लेट की चेहरा तकिए में छुपाकर रोते हुए वो कब सोई उसे पता न चला। शाम के तकरीबन 6 बजे नजफ की आंख को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से खुली। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अलिशबा खड़ी थी और उसके हमरा शाफिया भी थी। नजफ का चेहरा देखकर दोनों को अंदाज़ा हो चुका था कि वो रोती रही है। नजफ। अलिशबा ने उसे शाने से थाम कर बेड पर बिठाया।
پھپھو یہ سب کیا ہے؟ شافیہ کو خود اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ ایک فرمانبردار مشکل لڑکی کا کردار ادا کرو اور ہاں کر دو۔ جہاں پر نجف نے چہرہ اٹھا کر شافیہ کو دیکھا وہاں الشفا بھی ساکت ہو گئی۔ الشفا جانتی تھی نجف کس کو پسند کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا نجف کہ احسان بھائی بیمار ہے اور تم جو انہیں کہہ رہی کہ آئی ہو اس کے بعد اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے۔ نجف تمہارے پاس انکار کی کوئی مناسب وجہ بھی نہیں ہے۔ ہاں کر دو پلیز۔ شافیہ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ آپ جا کر کہہ دیں کہ ان سے کہ مگر میں ابھی نکاح نہیں کروں گی سمنگنی، اور یہ ایک لازمی شرط ہے۔ نجف نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ وہ بچپن سے جیسے چاہتی آئی تھی، اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ نجف یار، الشفا کی آواز پر نجف کے آنسو تھمے۔ ہاں۔ نجف نے دائیں ہاتھ کی پونچھ سے آنسو صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ الشفا پریشان تھی اس کے لیے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ انہیں گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو برف سے زیادہ سرد تھے۔ کس کے لیے لڑوں؟ اپنے پیرنٹس سے بتاؤ مجھے۔ اس کے لیے جسے پرواہ ہی نہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر میں ہی یک طرفہ محبت کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ فرض کرو وہ پاکستان آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی آئیڈیل وائف بھی، تو نجف زیادہ سوچ رہی ہو تم۔ الشفا نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ میں ٹھیک ہوں یار، اب بابا کو دیکھ آؤ۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور سر پر دوپٹہ لے کر باہر چلی گئی۔ باہر اس کی خالہ اور ہونے والی ساس اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نجف نے انہیں سلام کیا اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے خیال سے مجھے مناسب فنکشن کرنا چاہیے تھا، مگر میں اب ایسے ہی رنگ لے آئی۔ نجف جبر مسکرائی۔ مجھے ویسے بھی فنکشن پسند نہیں ہے۔ آسیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے انگوٹھی پہنا دی۔ نجف نے ایک بار انگوٹھی کو دیکھا، پھر اجازت لے کر وہاں سے آ گئی۔ حسان کے کمرے میں داخل ہوئی تو نظر ان پر پڑی جو بیڈ پر لیٹے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ آٹھ پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نجف تھی۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے حسان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مجھے معاف کر، اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، اس کے منہ سے بس یہی نکلے تھے۔ پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ وہ بہت روئی۔ پھر تھک کر اس نے سر اٹھایا تو حسان اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بس اور نہیں رونا، مجھے امید ہے کہ اب سب ٹھیک ہوگا۔ کچھ دوست آ رہے ہیں، آپ جائیں اور جا کر اپنا حلیہ درست کر لیں ینگ لیڈی، وہ مسکرا کر اسے کہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پونچھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسان کے کمرے سے نکلتے اس کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے سے ایک لڑکا بلیک کلر کے 3 پیس میں ملبوس رابعہ سے مل رہا تھا۔ الشفا کی آواز پر نجف نے اس کی طرف متوجہ ہوئی جب اسے کسی بات کی تفصیل بتا رہی تھی۔ حماد نے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹائے اور نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ سوالیہ نظر سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ جو لڑکی بلیک میں ہے وہ نجف ہے اور ساتھ الشفا ہے۔ رابعہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں نجف کھڑی تھی جو الشفا سے باتوں میں مصروف تھی۔ حماد کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ سفید جلد پر سیاہ شلوار قمیض اور سرخ چہرہ، پھر گال پر پڑنے والے گہرا۔ حماد اس کی جانب بڑھا لیکن تب تک وہ گارڈن میں جا چکی تھی۔ حماد اس کے پیچھے چل رہے۔ الشفا کی بات سن کر وہ باہر گارڈن میں آ بیٹھی۔ اسے آہٹ کا احساس ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں حماد کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رکو، میری بات سنو۔ حماد نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس سیڑھیوں پر بٹھا دیا۔ نجف ناراض ہو نجف نے ایک طرف اپنی کلائی کو دیکھا جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 9 سال پہلے اس نے اسے یوں ہی تھاما تھا۔ اس وقت وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی، مگر اب بات بدل چکی تھی۔ جو شخص آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت تھی اس سے ایک بے تکا سوال پوچھ رہا تھا، وہ نجف کیوں بہت عزیز تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، ازل سے بے وقوف، جسے یہ ہی نہیں پتا تھا کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں پٹاخے پھوڑ رہی ہوں ادھر بیٹھ کر۔ نجف ہلکا سا مسکرائی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ ناراض نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ نجف، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ حماد بس مقصد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نجف کی کلائی ابھی بھی تھام رکھی تھی۔ سن رہی ہوں۔ نجف نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ یوں بار بار اس کو دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ نجف، میں ایک پریکٹیکل سا بندہ ہوں، تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، تم سے رابطہ نہیں کر سکا، بس غصہ تھا۔ اگر میں نے نہیں بات کی تو تم نے بھی نہیں کی، لیکن میں تمہیں بھولا نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، کلائی پر گرفت اور مضبوط ہو چکی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، پھر نجف کو لگا کہ اس کا دل کسی بھی لمحے دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تو اس میں کیا ہے؟ میں ہوں ہی اچھی۔ دیکھیں مجھے، جہاں لکھا ہے کہ میں بری ہوں، کہاں لکھا ہے کہ میں بری ہوں؟ نجف اب سامنے دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ نجف، تم مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہو۔ میں تمہیں اپنا نام کرنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نجف، زہرا تم سن رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کیسے بیان کرے۔ دیر کر دی برداشت سے نجف کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کیا مطلب دیر کر دی؟ حماد اب حیران ہو گیا تھا۔ نجف نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس میں اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ حماد کچھ دیر اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر تیش میں آ کر اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اس نے نجف کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ ہاتھ آگے کرو اپنا نجف، وہ گرایا۔ نجف کانپ اٹھی اور اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ حماد
نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ میری ایک بات سن لو، تم کچھ بھی ہو جائے تم میری ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ نجف فوراً سے پہلے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ دونوں اس بات سے بے خبر کہ آسیہ وہ سب دیکھ چکی ہے۔ کیا نجف حماد کو پسند کرتی ہے؟ ذہن میں وہ سارے سوال کیے وہ سب کو خدا حافظ کہہ کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اصلان یاد ہے نجف شافیہ کے ہمراہ سیڑھیوں پر بیٹھی چائے کے گھونٹ پی رہی تھی۔ ان سب کے بعد وہ حماد کے سامنے نہیں گئی۔ اس اچانک سے کیے گئے سوال پر نجف نے مڑ کر شافیہ کو دیکھا۔ شافیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نفرت کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ یاد ہے؟ اس جواب پر شافیہ گھبرا گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید نجف وہ سب بھول کر آگے بڑھ گئی ہے، یہ باتیں اسے یاد نہیں ہوں گی۔ نجف تمہارے بابا کا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے، کورٹ میں کیس کر دیں، اب ہمارے پاس پاور ہے، اس وقت نہیں تھی۔ نجف کی نظریں ابھی بھی چائے کے کپ پر مرکوز تھیں۔ شافیہ کی بات سن کر اس سے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ شافیہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دوں، میں نے چھوڑ دیا، اب میں بس انتظار کر رہی ہوں کب اللہ اسے آسمان سے زمین پر گرائے گا۔ شافیہ اب ہم اس بارے میں نجف ابھی آگے کہنے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا تو اسکرین پر روشن نام دیکھ کر اس کی حیرت ہوئی۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو نجف۔ نجف میری بات سنو، اگنور مت کرنا بیٹا پلیز۔ نجف کس کا فون تھا؟ کون ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر شافیہ کو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تھا شافیہ وہ پہچان نہ سکی۔ بے تاثر چہرہ دیا اس نے، اپنے لب کھولے سے ہلائے۔ اصلان چاچو کی بیوی۔ اب کی بار شافیہ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ نجف اسپیکر پر کرو۔ شافیہ کی بات مانتے ہوئے اس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ جی چاچی۔ اسے علیزے کی آواز روندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نجف، پلیز تم اور شافیہ آ کر ان سے مل لو۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بوجھ ان کے کندھے پر ہے اسے آ کر اتار دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں ہسپتال کا نام وغیرہ تمہیں ٹیکسٹ کر رہی ہوں، منع مت کرنا۔ نجف کے چہرے پر نرمی پھیل گئی۔ اس نے دلاسا دے کر کال بند کر دی۔ شافیہ چلیں میرے ساتھ۔ شافیہ نے کوئی بات نہیں کی، جو خاموشی سے قدم بڑھا دیے اور اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تمام راستے ان دونوں نے صرف ماضی کی باتوں کو چھیڑا تھا۔ گاڑی اب لاہور کے مشہور اتفاق ہسپتال کے آگے آ کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت نجف کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح ریئیکٹ کرے، لیکن اسے دل سے افسوس تھا۔ نجف شافیہ کے ہمراہ اس کمرے میں داخل ہوئی جدھر اصلان ملک بستر پر لیٹے تھے۔ وہ شخص جو کبھی بہت وقار سے چلا کرتا تھا، جس کو خود پر بہت غرور تھا، آج اسے اللہ نے آنکھیں کھولنے سے بھی محتاج کر دیا تھا، اور اس کو اللہ نے آسمان سے زمین پر گرایا تھا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نجف کی دعا قبول ہو چکی تھی، مگر ہوئی بھی کب؟ اس وقت جب اس کی نفرت ختم ہو گئی ہو، یا اس وقت جب 13 سال کی نفرت اب ہمدردی میں بدل چکی تھی؟ شافیہ نے ایک نظر اصلان کے وجود پر ڈالی، جو بے سدھ پڑا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ معذور ہو چکا ہے، اس کے ٹھیک ہونے کے بہت کم امکان ہے۔ اس وقت کوما کی حالت میں تھا، آنکھیں بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے والے آنسو ہی بتا رہے تھے کہ وہ مقابل کی بات سن رہا ہے۔ اصلان نے بہت لوگوں کو رلایا تھا، اب قدرت نے اس کی تقدیر میں صرف آنسو ہی لکھ دیے تھے۔ میں نے آپ کو معاف کیا بھائی، مجھ سے بہت پہلے یہاں اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، مجھ میں برداشت نہیں، میں چلتی ہوں۔ شافیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس شخص نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ ایک طرف بلائے۔ شافیہ سے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے شافیہ کے جانے کے بعد آگے بڑھی اور اصلان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ چاچو۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کا پکار پر اصلان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے نا، اس وقت میں اور آپ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ اس نے اصلان کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ آپ اس کرب سے گزریں جس سے میں گزری ہوں۔ چاچو میں نے بددعا دی تھی آپ کو، مجھے معاف کر دیں، میں نے صبر کر لیا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ آنسو دیکھ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اصلان ملک اپنے وجود سے بے خبر اسے سننے میں مصروف تھا۔ اس وقت اس کے اعصاب پر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھا۔ نجف نے ان کے ہاتھوں پر اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کر لی۔ میں ہوتی کون ہوں آپ کو معاف نہ کرنے والی؟ آپ لالچ میں اندھے ہو گئے تھے چاچو، مگر مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ بھی سب بھول کر آگے بڑھیں جیسے میں بڑھ گئی۔ میرے پاس آپ کے خلاف بہت ثبوت تھے، مگر میں نے وہ مٹا دیے۔ اللہ نے انصاف کیا، مگر اب یہ انصاف مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میں آپ سے روز ملنے آؤں گی اور انشاءاللہ وہ جلد اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں اب چلتی ہوں۔ نجف نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی، اس کا کمبل درست کر کے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی جدھر شافیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر پہنچ کر نجف کی نظر حماد پر پڑی، جو شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نجف نے ایک نظر اسے دیکھا، سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور بڑے بکھرے بالوں کے ساتھ حماد کا وجود بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ حماد خود پر پڑنے والی نظریں محسوس کر چکا تھا، سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ لمحے بھر کو ان دونوں کی نظریں ملی، پھر نجف تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔
नजब की आंख सुबह 10 बजे खुली थी। आजकल वो खिलाफ मामूल बहुत देर से उठती थी। ये शायद दिन भर के किए जाने वाले स्ट्रेस का असर था या कुछ और। ये चीज़ उसे कभी भी समझ नहीं आई थी। जब सुस्त रवि से उठी, पाँव में स्लीपर पहनकर उसने वॉशरूम का रुख कर लिया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बाहर आई। अब के उसने सिया फराक से बतन कर रखा था, जिसके नीचे उसने गाढ़े गाढ़े सुर्ख रंग की जीन्स पहन रखी थी। इसी रंगत का दुपट्टा गले में डाले वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। एक नज़र अपने सरापे पर डालने के बाद उसने अपने बालों को कैचर से आज़ाद किया। लंबे भूरे बाल, किसी आबशार की सूरत उसके कमर पर गिर गया, जिस पर से कुछ लीटें उसके सुर्ख सफेद चेहरे को छू रही थी। अब उसे अपने बालों से जंग करनी थी। उसे तकरीबन 10 मिनट लगे थे अपने बालों को सेट करने में। बकौल नजब के कि वो अपने बाल कटवाना चाहती थी, लेकिन हर बार रबिया उसे मिर्चों वाले डंडे से कूटने की धमकी देती, जिस पर वो हंस कर बाल उड़ा देती। कमरे से बाहर आकर उसका सामना आसामा से हुआ और उसके चेहरे पर नागवारी के असरात नुमाया थे। जब तुमने अपने बाल क्यों खोले, माथे पर शिकन डाले वो उससे सवाल कर रहा था। चेहरे पर आने वाले बाल कानों के पीछे और रेस्ती नजब यकदम गुस्से से लाल पीली हो गई थी। आपको क्या मेरे बाल मेरी मर्जी, नजब ये कहकर जाने के लिए मुड़ी ही थी। फिर सामान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुस्से में कुछ जली कटी सुनाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पास पड़े सामान पर पड़ी। वहाँ पर मिर्चों के डब्बे पड़े थे, जिसको तकरीबन दोबारा से भरा जाना था। नजब ने सहन में एक शरारत उभरी और उसने हाथ बढ़ाकर लाल मिर्च अपनी मुट्ठी में भर ली। पीछे मुड़कर उसने वही मिर्चें समा की तरफ फेंक दी। समा उसके लंबे बाल को देखने में महकता। उस अचानक किए जाने वाले हमले ने उसे परेशान कर दिया और उसने नजब का हाथ झटकर अपनी आंखों पर रख लिया। नजब मौके को गनीमत जानकर वहां से निकला। लॉन में पहुंचकर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाया। अब उसका इरादा रबिया के पास जाने का था, जो सेब काटने में मसरूफ थी। नजब उनके पास बैठ गया और सेब पकड़कर खाना शुरू कर दिया। नजब, मैं काट देती हूँ। रबिया ने उसे ऑफर की। नहीं, आप अकेली बैठकर खाएं। इधर औलाद भले भूखी मर जाए। हूँ। अच्छा मामा, आपको एक मजे की बात बताऊं। नजब की आंखों में शरारत नुमाया थी। हाँ ज़रूर बताओ। अब किसकी किस्मत डूबी। उसके सवाल पर नजब ने कुछ देर पहले होने वाले तमाम वाक़यात दोहरा दिए। नजब, तुमने बख्शा क्यों नहीं बेचारे को। रबिया उसकी ताज़ा तरीन हरकत सुनकर कानों को हाथ लगाती बोली, ऐसे ही बख्श देती मामा, बड़ा आया मुझे डांटने वाला। सिर्फ खाती। नजब चिढ़कर बोली थी। कमर तक आते लंबे भूरे बाल आज उसने बांधने की जहमत नहीं की थी। नजब, एक बात तो बताओ। रबिया को सोचकर बोली, तुम इतना बोल कैसे लेती हो। रबिया ने उसे चिढ़ाने के लिए एक और सवाल किया। मामा यकदम नजब संजीदा हो गया और रुख उनकी तरफ फेर लिया। मेरा मुंह मेरी मर्जी। रब जहाँ रबिया सोच रही थी कि ये कोई संजीदा सा जवाब देगी, वहीं नजब अपना मशहूर मेरी मर्जी वाला तकिया कलाम बोलकर चलती बनी, क्योंकि वो जानती थी कि अब फ्लाइंग चप्पल रसद होनी है। रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी का पहरा था। इस पर चांद की हल्की रोशनी, तारों की मौजूदगी ने आसमान का एक दिलकश नज़ारा पेश किया था। नजब 9 बजे अपने कमरे में आई। फिर सोने के लिए लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब उसे लगा कि नींद का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो वो उठकर बैठ गई। उसने इस वक्त सफ़ेद रंग की कमीज जेबतन कर रखी थी, जिस पर स्याह रंग की कढ़ाई हाथ से की गई थी, और साथ में उसने स्याह रंग की जीन्स पहन रखी थी। बलाशबा वो रफ से हुलिये में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लंबे बाल अब कैचर में मुकीम थे, आंखों में सुर्ख नुमाया थी। उसे नींद आ रही थी, लेकिन जब वो आंखें बंद करती तो फिर से नींद गायब हो जाती। इसकी नज़रें अपने हाथों में मरकूज थी। उंगली में हमाद की पहनाई गई अंगूठी जगमगा रही थी। अभी वो अपनी सोचों में ही गरक थी कि साइड टेबल से उसका मोबाइल बज उठा। उफ, क्या आधी रात को किसे मौत पड़ रही है। नजब ने मुंह में बड़बड़ाते हुए मोबाइल पकड़ लिया। स्क्रीन पर हमाद का भेजा गया टेक्स्ट जगमगा रहा था। बालकोनी में और नजब को ठंड में अपना बिस्तर छोड़कर जाना बहुत बुरा लग रहा था। वो उठी, फिर पैगाम दर्ज करने लगी। लम्हे भर को रुक कर फिर दोबारा लिखने लगी। क्यों इस वक्त आपने अंडे बेचने हैं। नजब पहले ही बोर थी, ऊपर से हमाद उसे छेड़ बैठा था। आ रही हो कि नहीं। हमाद ने उसका मैसेज देखकर मुस्कुराहट जब्त की, फिर रिप्लाई भेज दिया। कुछ ही देर बाद वो तरह तरह के मुंह बनाती अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। दिसंबर की यह ठंड नजब पर कोई असर नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ हमाद ने एक स्वेटर पहना हुआ था। नजब की नजरें इस पर पड़ी तो वो पहले ही उसे देखने में मसरूफ था। मोबाइल की पिप ने नजब की तवज्जो अपनी जानिब मलबूस कर ली। नजब, मेरे पेरेंट्स सुबह तुम्हारे डैड से बात करेंगे। वो मना नहीं कर सकते बाबा को। आई डोंट केयर। अगर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे सो कॉल्ड कज़न से तय हुआ है, अगर मना कर भी दिया तो फिर भी मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हमाद ने टेक्स्ट टाइप किया, फिर उसे देखा। वो अब मोबाइल पर हमाद का भेजा गया मैसेज पढ़ रही थी। ज़िंदगी हमेशा हमें दो ही रास्ते दिखाती है, हमाद खूबसूरत धोखा और बदसूरत सच। हम में से अक्सर लोग खूबसूरत धोखा का ही इंतखाब करते हैं। मैं नहीं जानती कि बाबा का रिएक्शन क्या होगा, मगर मैं बदसूरत सच तस्लीम करना चाहती हूँ, और वो ये है कि
آپ پر میں ایک نہیں ہو سکتے، اس کا میسج پڑھ کر حماد نے اپنے لب بھیج لیا اور وہ وہاں سے چل دیا، لیکن نجف رات گیا ہے وہیں کھڑی رہی۔ بہت دیر تک وہ اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے حماد کھڑا تھا، پھر اس نے نظریں آسمان پر موجود ستاروں کے جھرمٹ پر مرکوز کر لیں۔ تھک کر اس نے قریب پڑی کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی نظر حماد پر پڑی جو شاید باہر جا رہا تھا۔ حماد اسے دیکھ چکا تھا۔ نجف نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر واپس مڑ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے موبائل پر بیل بجی جس پر حماد کا بھیجا گیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اور ابھی کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے، جبکہ وہ رات کے ہے وہیں اسی جگہ کو دیکھتا رہا جدھر میں کھڑا تھا۔ نجف اس کا پیغام پڑھنے کے بعد اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ خوش فہمیاں جناب پیغام بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا اور سو گئی۔ السلام علیکم نانو۔ صبح نجف کی آنکھ کھلی تو اس نے آمنہ کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ کیسی ہو نجف؟ وہ اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ نجف شروع سے ہی ان کے قریب رہتی تھی۔ ٹھیک ہوں اور آپ؟ نجف نے اپنا سر اب ان کی گود میں رکھ لیا اور اس پر سستی چھائی ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں نجف، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کی۔ نانو پتہ نہیں کیوں اب لگتا ہے کہ اگر اور کچھ مانگا تو جو ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ اللہ تمہیں مایوس کرے گا؟ مایوسی گناہ ہے بچے۔ آمنہ اب اس کی ہلکی بھوری آنکھوں کو دیکھنے میں مگن تھی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ نجف یہ دنیا عارضی ہے، یہ چیزیں تکلیف دہ ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک دن سب جدا ہو جائیں گے۔ ہماری آخری منزل قبر ہے اور اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ کس طرح اپنے آخری گھر کو آراستہ کرتے ہیں، یا تو جہنم کی آگ سے یا پھر جنت کے باغوں سے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، واپس پلٹ جانے کا وعدہ۔ اپنے دل پر لگی مہر اتارو، کہیں یہ پکی نہ ہو جائے۔ گناہ گار انسان کے جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ میلی ہوتی ہے، وہ روح چیختی ہے، چلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں کے داغ والی ہوتی ہے۔ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کبھی کبھی انسان کا رونے کو بہت دل کرتا ہے نجف، نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ کوئی اور، مگر پھر بھی رونے کا بہت جی چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی روح پر زخم آئے ہوتے ہیں۔ وہ دل نہیں روتا، اس وقت روح روتی ہے، کیونکہ روح کی غذا ذکر الہی ہے جو اسے نہیں ملتا۔ آمنہ نے اسے بغور دیکھا جو بہت املاک سے انہیں سننے میں مصروف تھی۔ نجف پر ان کی باتوں کا گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور نہانے چلی گئی۔ اسامہ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نجف اسے پسند کرتی ہے، تمہیں نہیں بھی؟ وہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، میں بھائی کو منع کرنے لگی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آسیہ کو نجف بہت پسند تھی، مگر انہوں نے پہلی ترجیح اس کی پسند کو دی۔ اسامہ کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ وہ پسند نہیں کرتی، مگر میں تو کرتا ہوں، دیکھ لوں گا اسے بھی اور اس کے عاشق کو بھی۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ تم کوئی فضول حرکت نہیں کرو گے، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر لڑکی ڈھونڈوں گی۔ اسامہ نے مٹھیاں بیچ لی۔ امی مگر کچھ نہیں، بس اب کوئی بھی فضول حرکت کی تو تمہیں جداد سے آگ کر دوں گی۔ اسامہ کے لیے یہ دھمکی ناقابل یقین تھی۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب اس کے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ نہا کر جب وہ باہر آئی تو اس کا سامنا عبداللہ سے ہوا۔ نجف کو یکدم لگا کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے کچھ عجیب سا چپک گیا ہے۔ اس نے اپنا پاؤں سیدھا کیا تو اس پر گم لگی ہوئی تھی۔ 1 منٹ کے بعد وہ عبداللہ کا یوں اچانک سامنے آنا سمجھ گئی تھی۔ اف عبداللہ، تمہیں سکون نہیں؟ شیطان کے چیف منسٹر۔ نجف نوانسی ہو کر واپس مڑ گئی۔ اس دن اس نے تیار کر لیا کہ ننگے پاؤں گھر میں چل قدمی نہیں کرے گی۔ نجف کچھ دیر پہلے ہی وہ تھکی ہوئی تھی، پھر اوپر سے عبداللہ کی اس حرکت نے اس کا موڈ اور خراب کر دیا۔ اس نے ایک نظر عبداللہ کو دیکھا، پھر اپنے پاؤں پر لگی چنگم گم کو، تو اس کے بعد وہ روتی صورت لے کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عبداللہ کی کسی حرکت پر اس نے جوابی کارروائی نہیں کی تھی، اور اس بات نے عبداللہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اسے وہیں بیٹھے اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ پھر موبائل جیب میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا رہنے کے بعد وہ واپس جانے کی غرض سے پلٹا تو ایک ٹماٹر آ کر اس کے چہرے پر رسد ہوا۔ پھر یکے بعد دیگرے اسے انڈے اور ٹماٹروں سے نوازا گیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلا تو اس نے اپنے سامنے نجف کو دیکھا جس کا ہنسی سے برا حال تھا۔ مرچی، میں وہی سوچ رہا تھا کہ تم اتنی شریف کیسے ہو گئی؟ یہ کیا حال کر لیا میرا تم نے؟ میسنی، وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب نجف قدرے سنبھل چکی تھی۔ عبداللہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ لاؤنج کی صفائی کروا کر نجف واپس اپنے کمرے میں آ گئی جہاں پر علیشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ویڈیو شوٹ کی ایش؟ نجف نے واپس آ کر اسے سوال کیا۔ ہاں کر لی۔ علیشا نے کیمرہ اس کے سامنے کیا۔ گریٹ جاب، سمجھاتا ہے میں اسے بخش دوں گی۔ ایمی، اس رشتے میں اسامہ کی مرضی نہیں تھی، میں نے ہی زبردستی کی۔ میں نہیں چاہتی کہ بچے ضد میں کیا گیا رشتہ نبھائیں۔ آسیہ شام میں آئی تھی اور اب احسان اظہر کے سامنے اپنی بات کہہ دی جس میں انہوں نے بہت صفائی سے نجف کا حصہ کاٹ دیا تھا۔ احسان اظہر نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو شاید افسردہ تھی۔ اچھا کیا وقت پر بتا دیا، فکر نہ کریں، اس سب میں ہمارے تعلق میں کوئی تبدیلی
کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں نجف کی شادی کہاں کروں؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ نجف میں ہی کوئی کمی تھی۔ احسان کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ آپ اس کا نکاح ہمات سے کر دیں، ویسے بھی شماس کی شادی نزدیک ہے تو ساتھ ہی کر دیجیے گا۔ آسیہ نے ایک اور بات کہی۔ نجف وہیں پر موجود تھی۔ انکار سننے کے بعد وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ انیزہ نے اسے واپس بٹھا لیا۔ اس وقت وہ لانچ میں پیچھے کارپیٹ کو دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ حرکت بھی حماد کی ہے، مگر وہ اس وقت ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ آسیہ کی بات سن کر احسان خاموش ہو گیا۔ احسان بھائی، ہمارے کو نجف پسند ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نجف کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ نظریں ہنوز زمین پر ٹکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شماس کی شادی کے ساتھ ہی ان کا نکاح کر دیں گے، فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ نجف نے شرم و حیا کی بلائے طاق رکھا اور سامنے بیٹھے حماد کو گھورنے لگی، جو پہلے سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر قبل آسیہ مین گیٹ سے ابھی انٹر ہی ہوئی تھی کہ حماد ان کے سامنے آ گیا۔ السلام علیکم۔ آسیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سفید شرٹ پر سیاہ سویٹر اور سیاہ رنگ کی جینس ملبوس تھا۔ وہ بلا شبہ نجف کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو بہت اعتماد سے سینے پر ہاتھ رکھے باندھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اٹ ول ٹیک اونلی 5 منٹس۔ آئیں باہر وقت پر چلتے ہیں۔ حماد نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو گیٹ کھولنے کا کہا۔ آسیہ نہ سمجھی میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ خالہ، میں جانتا ہوں آپ کو نجف بہت پسند ہے اور آپ اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں۔ الغرض آپ نے اپنی یہ خواہش پوری کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ حماد بہت ناپ تول کر گفتگو کر رہا تھا۔ خالہ، ہم انسان نفرت کے اظہار میں بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں، مگر جب بات محبت کی اظہار کی ہوتی ہے تب ہم گونگے بن جاتے ہیں۔ میں ایک پریکٹیکل قسم کا آدمی ہوں، زیادہ بناوٹ نہیں ہے مجھ میں، چیزوں کو بہت جلدی سر پر سوار کر لیتا ہوں۔ اب وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا تھا۔ چلتے چلتے لوگ سوسائٹی کے پارک کی جانب کی حدود میں داخل ہو گئے۔ دسمبر کی یکدستہ ہوا ان کے بالوں کو ماتھے پر بکھیر رہی تھی۔ میں نجف سے محبت کرتا ہوں۔ لمحے بھر کو وہاں خاموشی کے سائے گھر گئے۔ آسیہ نے مڑ کر حماد کو دیکھا، جس کی نظریں زمین پر تھیں۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، جس کا میں نے ڈائریکٹلی کبھی بھی اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے شاید وہ بھی جانتی ہے میرے اندر کیا ہے۔ اس نے سانس اندر کھینچا، پھر لب کھینچ لیے۔ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں کیا؟ آسیہ کو یہ بات کھٹکی۔ میں اسے آج سے نہیں چاہتا، بہت پہلے سے چاہتا ہوں۔ بعض اوقات رومانس ضروری نہیں ہوتا، آپ کا دوسرے کو کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا ہی آپ کی محبت دکھاتا ہے۔ حماد کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ حماد، تم کرتے کیا ہو؟ آسیہ کچھ سوچ کر بولی۔ خالہ، میں نے لندن آف اکنامکس سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کیا ہے۔ شروع سے ہی انٹرسٹ بزنس میں تھا، پھر گریجویشن کے بعد بابا سے ادھار لے کر ایک کمپنی شروع کی۔ اچھا کما لیتا ہوں، آفس سے آ کر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پارٹ ٹائم جاب ہے۔ اس نے مختصر الفاظ میں وضاحت پیش کی۔ اچھا ہے، مگر ایک بات تو بتاؤ حماد، تمہارے بابا کا اچھا خاصا بزنس ہے، تم نے وہ کیوں نہیں جوائن کیا؟ آسیہ کو وہ لڑکا عجیب لگا، جو اکلوتا ہو کر بھی باپ کی دولت چھوڑ کر خود محنت سے کماتا ہے۔ دوسری طرف ان کا اپنا بیٹا، جسے موبائل گیم سے فرصت نہیں ہوتی۔ انہوں نے لاشعوری طور پر حماد اور اسامہ کا موازنہ شروع کر دیا، جس میں انہیں حماد ہر لحاظ سے بہتر لگا۔ آسیہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب انکار کر دے گی۔ نجف ان کی محروم بہن کی نشانی تھی، وہ اس طرح ان کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اپنے بیٹے کی خامیوں سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ کیونکہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ سب بابا کا ہے۔ میری طرف سے وہ کسی خیراتی ادارے کو دے آئیں، میں ان کی ساری زندگی کی محنت کیوں لوں؟ حماد نے آسیہ کو لاجواب کر دیا۔ اب آؤ گھر چلیں، آسیہ اس سے کہہ کر پلٹ آئی۔ آسیہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ سب لوگ لانچ سے جب چلے گئے تو نجف ان کے جانے کے بعد صوفے پر ہی نیند انداز ہو گئی۔ حماد شرٹ کی آستینیں چڑھاتا لانچ سے گزرا، جب اس کی نظر صوفے پر لٹکائے پاؤں پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ کون اتنا بدتمیز ہے کہ صوفے پر ہی سو گیا؟ ابھی طبیعت درست کرتا ہوں۔ خود کو لامی کرتا ہوا آگے بڑھا تو اس کی نظر کمبل میں لپٹے وجود پر پڑی۔ اوئے اٹھو، یہ کیا طریقہ ہے سونے کا؟ حماد نے ہاتھ بڑھا کر اس وجود کو پوری قوت سے جھنجھوڑا۔ اللہ، کیا مصیبت ہے آپ کو؟ اچانک کمبل کو جسم سے الگ کر دیا۔ ظہور پذیر ہونے والا چہرہ دیکھ کر حماد کا دماغ اچھے سے درست ہو گیا۔ حماد صاحب، آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل پرابلم ہے؟ نہیں بتائیں مجھے، یہ شکل کو کیا ہوا ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ نجف منہ بسودی اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر خوفی نمایاں تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ حماد کو اسے دیکھ کر واقعی حیرت ہوئی تھی۔ نجف اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چلی آئی۔ حماد، انیزہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سر کو خم دیتا ان کی طرف بڑھ گیا۔ جی، لہجے کو حد درجے تک اس نے نارمل رکھا۔ البتہ دل کی حالت یوں تھی کہ گویا دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ حماد جانتا تھا کہ وہ اس سے کس سلسلے میں بات کرنے آئی ہے۔ آسیہ نے انکار کر دیا۔ انویرا نے دبے جوش سے اسے اطلاع دی۔ حماد کو انہوں نے ہمیشہ ہی دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ ابھی بھی وہ جانتی تھی کہ حماد صرف انہیں دکھاوے کے لیے ہی سنجیدہ بنا بڑھا ہے۔
شماس کی شادی 3 دن بعد طے پائی گئی ہے۔ سارے گھر میں مہمانوں کا شور تھا۔ ربیہ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح باہر ہی رہتی تھی۔ اب کبھی غلطی سے اس کا سامنا حماد سے ہو جاتا تو وہ وہیں کھڑی اسے گھورتی رہتی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتا اور اپنا راستہ بدل لیتا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی تنگ کرتی ہو؟ حماد بھائی کو مونگ پھلی منہ میں ڈالتے ہوئے الفا نے اس سے سوال کیا۔ اور تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بلش کرتا ہے؟ جیسے میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ میں توبہ کرو نجف تم۔ الفا اسے گھور کر بولی۔ نجف کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر الفا پر پڑی، جو کہ اس کے پیچھے دیکھ رہی تھی، اور پیچھے مڑی تو اس کے ہاتھ حماد کے سینے پر لگے اور اتنی ہی شدت سے لگے کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہیلو شوہر، سوری حماد۔ وہ یقیناً گڑبڑا گئی تھی۔ جانے کے لیے مڑی تو حماد سامنے آ گیا۔ کدھر جا رہی ہے؟ وہ دیکھ چکا تھا کہ نجف کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس لیے اس نے اسے جانے دیا۔ اگلی دن شام تک اس کی حماد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ شام کو وہ عبداللہ کے حکم پر اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ پالر کو کیچر میں مقیم کیا، سرخ اور سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن کر انتہائی رف حلیے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو اسے ایک نظر ضرور دیکھتا۔ وہ اپنے کام میں مصروف جب اسے اپنی گردن پر کسی کے لمس کا احساس ہوا اور کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی تو وہاں اسامہ کھڑا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے سانس غصے سے سرخ ہو گئی۔ یہ تھا۔ اس نے پھر سے اپنا ہاتھ اس کی سراہی نما گردن کی طرف بڑھایا، مگر اس بار اس نے اس کا وہ ہاتھ وہیں سے پکڑ لیا۔ نجف اس بات سے بے خبر تھی کہ حماد نے اسے اسامہ کا ہاتھ پکڑتے دیکھ لیا تھا۔ حماد افسوس سے سر جھٹکتا وہاں سے نکل آیا۔ ہاں، نجف کچھ پل رکی، پھر جب اسامہ کی عجیب نظریں اسے خود پر محسوس ہوئی تو اس نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ اسامہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑنا چاہا تو نجف نے گرم استری اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور یہ وار اسامہ برداشت نہ کر پایا۔ اس کی پیٹھ پر ایک مکہ رسد کر کے وہ وہاں سے بھاگ آئی، کچن میں آ کر ربیہ کے ساتھ کھڑی پانی پینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسامہ وہاں آ گیا۔ ربیہ کو کچھ غیر معمولی ہونے لگا تو انہوں نے اسامہ کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ ایک نظر اسامہ کو دیکھا، پھر ایک نظر نجف کو۔ یہ دیکھیں آپ کی صاحبزادی کے کرتوت۔ اسامہ نے ایک ہاتھ سے اپنے گال پر اشارہ کیا جہاں پر 5 انگلیوں کے نشان نمایاں تھے، پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جو جلا ہوا تھا۔ دیکھو اسامہ، میری بیٹی بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتی۔ اب یہ تم ہی بتا دو کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ جو اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ نجف اب ربیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی اس گالی بیٹی؟ اسامہ کے منہ سے نجف نے جب اپنے لیے اپنی اتنی گالی سنی تو ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر رسد کر دیا۔ تھپڑ اتنا سناٹے دار تھا کہ چند لمحے کچن میں خاموشی رہی۔ اسامہ منہ میں کچھ براتا وہاں سے نکل آیا۔ نجف، یہ کیا ہوا ہے؟ ربیہ نے اسے کلائی سے تھام کر پیچھے کیا۔ اس وقت اس کا چہرہ نفرت اور غصے سے ملے جلے جذبات سے سرخ تھا، آنکھوں میں بھی سرخی اور لدائی تھی۔ اس نے ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ کی اور ربیہ کو سب بتا دیا۔ ماما، آج اگر اس کو کچھ نہ کہتی، ٹپیکل لڑکیوں کی طرح اگنور کر دیتی تو اس کا حوصلہ بڑھتا اور اس کی ہمت بڑھتی، اور کل کو وہ کچھ اور کرتا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ شروع ہی میں ہی کاٹ دینے چاہیے تاکہ وہ مزید کچھ نہ کر سکے۔ نجف نے گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگی۔ نجف، کل نکاح ہے تمہارا اور آج بھائی کی مہندی ہے تمہارے، جا کر تیار ہو اور کسی کو منہ نہ لگانا۔ اور ربیہ کی بات سن کر ہوش میں آ گئی۔ عبداللہ کا سوٹ باقی کا استری کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حماد نے مہندی کے روز سیاہ شلوار سوٹ پہنا تھا جس پر اس نے واسکٹ پہنی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ نجف اسامہ کو چاہتی ہے اور وہ غلط کر رہا ہے۔ حماد ربیہ کی آواز سن کر وہ رکا اور اس نے مڑ کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، جا کر پھول لے آؤ، لڑکیوں نے منگوائے ہیں۔ جی اچھا، میں لے آتا ہوں، مگر آنٹی کس ٹائپ کے لاؤں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ نجف کو ساتھ لے جاؤ، اس کی چوائس اچھی ہے۔ حماد منع کرنے لگا تھا مگر ربیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ناچار اسے نجف کے کمرے کی طرف بڑھنا پڑا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دشمن جان بنی بیٹھی تھی جس نے آج ساری بجلیاں گرانے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ شاید صرف حماد پر ہی حملہ کرنے کا پلان تھا۔ اس نے سبز رنگ کی قمیض جس پر جا بجا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ نارنجی رنگ کا پاجامہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اسی رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ آس پاس کی دنیا سے بے نیاز تھی۔ لمبے گھنے بالوں کو ڈھیلے سے باندھ گیا تھا، یوں کہ آدھے کمر پر ہی رہی۔ عنابی لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی تھی، جبکہ آنکھوں میں صرف کاجل تھا۔ وہ کانوں میں جھمکے پہننے کی صحیح کر رہی تھی جب اس کی نظر آئینے میں موجود عکس پر پڑی۔ حماد محبوب سا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اپنے اوپر اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے وہ کنگاری۔ وہ آنی کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو پھول لینے۔ حماد نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ مہندی کا فنکشن صرف آسیہ کی فرمائش پر رکھا گیا تھا، ورنہ صرف نکاح ہی ہونا تھا کیونکہ حماد کی فلائٹ تھی۔ حماد، یہ رہے پھول، اب جانے کی ضرورت نہیں۔ اسے اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ شاید میرا وہم ہے۔ حماد اسے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ نجف کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اب اس کا ارادہ
تقریب میں شرکت کرنے کا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھے اور سب نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ حماد نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر وہاں سے باہر آ گیا۔ نجف کو دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ حماد سارے فنکشن کے دوران ایک طرف ہی بیٹھا رہا اور یہ بات انیسہ کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ تقریباً 12 بجے تمام مہمان چلے گئے اور گھر تمام افراد بھی اپنے کمروں کو چلے گئے تو انیسہ حماد کے پاس آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل نجف کو اگنور کر رہے ہو۔ انیسہ نے بغیر تمہید باندھے بات کا آغاز کیا۔ ماما، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حماد نے انیسہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ غلط فہمیاں ناپاس ہو، بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ انیسہ اعلان کر کے واپس چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ صبح 8 بجے گھر میں ہی ان دونوں کا نکاح تھا۔ نجف پر عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ وضو کرنے کی نیت سے اٹھی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر اس کے قدم رکھے تو اسے ٹھنڈ اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور اپنے بہتر مستقبل کی دعا مانگی۔ ارے نجف، تم تیار نہیں ہوئی؟ 7 بجے الیشبا تقریباً چیختی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ ہو رہی ہوں نا، دیکھو شاور لے لیا ہے، بس چینج کرنا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ نجف، بی بی تمہارا نکاح ہے، برتھ ڈے پارٹی نہیں، نیچے آنی غصہ ہو رہی ہیں، فوراً آؤ۔ الیشبا دروازہ توڑنے کے انداز میں بند کر کے چلی گئی۔ اس نے الماری سے اپنا استری شدہ جوڑا نکالا۔ جتنی دیر میں وہ کپڑے بدل کر باہر آئی، انیسہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا جس کے دامن پر کام کیا ہوا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی بہت نفاست تھی۔ بالوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح جلدی میں سمیٹا۔ آنٹی چلیں، وہ فوراً بولی۔ شکل پر گھبراہٹ واضح تھی۔ یہ چوڑیاں پہنو۔ انیسہ نے اس کی طرف کاغذ میں لپٹی چوڑیاں بڑھائیں جنہیں اس نے بلا چوں چڑا کیے پہن لیا۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی، سرخ رنگ۔ اس نے ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض، سفید رنگ پر ہلکی بڑھی ہوئی شیپ اور ہاتھوں میں ریسٹ واچ پہنے وہ سادہ مگر پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ یہ خیال کہ آج تم میری ہونے جا رہی ہو، یہ بہت اچھا ہے۔ مگر نجف، جو میں نے دیکھا وہ حماد کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آ گیا جہاں مولوی صاحب اور دیگر گواہان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد اس کی فلائٹ تھی اور اس نے چلے جانا تھا۔ اس نے سب کو بلند آواز میں سلام کیا اور حسان کے ہمراہ جا بیٹھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ اسے کسی بھی ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سید حماد حیدر نقوی ولد سید ثقلین نقوی، آپ کو نجف زہرا ولد سید حسان اظہر اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اس جملے کو سن کر وہ پہلے رکا، پھر اس نے آہستہ سے اپنے لب کھولے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں لے لیا، اپنے نام کر لیا۔ اسے پوچھا گیا اور وہ جواب دیتا گیا۔ ایک بار پھر وہ اپنی ہی دنیا میں کھو گیا جہاں پر صرف 2 ہی نفوس تھے، یا وہ یا پھر نجف۔ حماد کے ذہن میں انبیاء کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے بالآخر یقین کرنا سیکھ لیا تھا اور دل میں ٹھان لی تھی کہ اب اس بارے میں نہیں سوچے گا۔ مولوی صاحب اب اٹھ کر نجف کے کمرے میں آ گئے۔ نجف کے لبوں کی مسکراہٹ دوپٹے کی اور میں آ گئی۔ نجف زہرا ولد سید حسان اظہر، آپ کا نکاح سید حماد حیدر نقوی ولد سید ثقلین نقوی سے حق میں ہے 5 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت طے پایا گیا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ رکی، پھر اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ قبول ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ دل تھا کہ دھڑکنا چھوڑ دے گا مگر وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً دستک کی اور سب لوگ اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے سب چلے گئے۔ وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی۔ مسکراہٹ تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حماد کی فلائٹ میں تقریباً گھنٹہ باقی تھا۔ تمام گھر والوں سے مل کر بالآخر اسے نجف کے پاس جانے کی اجازت مل ہی گئی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر جاتے ہی نظر اس پر پڑی جو اپنے مہندی سے رنگے ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں پر مختلف نقوش نگار بنے تھے جن کے درمیان اس کا نام بھی لکھا تھا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ ہمیشہ جن کی آنکھیں جھکی رہتی تھیں آج وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور جس کی کبھی گردن نہیں جھکی تھی آج وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کا اہم فریضہ سر انجام دینا ہے کیا؟ کچھ دیر پہلے کی شرم و حیا یکدم غائب ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ یکدم گلاب کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ اس کے لیے کنگن لایا تھا۔ وہ گلاب کے کنگن اس کے اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے، پھر وہ اپنے لب اس کے کان کے پاس لے گیا۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں، اپنی تمام تر سادگی سمیت معصومیت کی جھلک دکھائیں۔ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے سانس کی حدت سے نجف کے کان کی لوگ سرخ ہو گئی۔ حماد نے اس کی جھمکی کو چھیڑا۔ شاید وہ جھمکی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کو چھیڑ رہی تھی۔ کمرے میں بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر نجف نے سر اٹھا کر
دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہل نہیں سکی، سانس نہیں لے سکی، پلک نہیں چپکا سکی۔ حماد آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا نشان چھوڑ دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نجف۔ اس نے بند آنکھوں سے نجف کے کان میں سرگوشی کی، پھر آہستہ سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نجف نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں موجود ہر چیز اس شخص کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ چلا گیا مگر واپس آنے کے لیے ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی میں اور بھی ویڈیو ناولس وغیرہ اپلوڈ کرتی رہوں تو آپ اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ایزیلی ریڈ کر سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔